कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ये वही दिन है जिनमें हर लम्हा जो है वो कबूलियत का है। उसने हमें ये महीना दिया जो मग़फ़िरत, रहमत और नेमतों वाला है। बहुत बड़ी नेमत थी अल्लाह ताला ने जो हमें दी। काश के हम सब वो कर सके जो हमें करना था इस महीने में। किसी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा कि मौला वो कौन सी रात होगी जिसमें हम लैलतुल क़द्र का एहतमाम करें और इबादत करें। तो इमाम ने फरमाया कि क्या ज़रूरी ये नहीं है कि तुम तमाम लैलतुल क़द्र के तमाम रातों में तलाश करो। यूं जिब्राइल ने कहा खैरुल अनाम से, अल्लाह को है प्यार तुम्हारे गुलाम से। फरमा रहा है आपसे ये रब्ब ज़ुल जलाल, होगी ना सुबह देंगे ना जब तक अज़ा बिलाल। मेरे घर पे स्त्री थी, उससे मेरे अक्सर कपड़े जल गए, तो अब मैं हायर की स्त्री लेके आई हूँ, उससे मैं आराम से कॉन्फिडेंट होके करती हूँ। उनको भी स्त्री पसंद आती है कि नहीं? जी बिल्कुल आती है। क्या बात है जी, हायर की आयरन दीजिए। बिल्कुल गुड, को बराबर ही लगे। आप सबसे अच्छी तारीफ कर सकते हैं कि ना सिर्फ इसे खाएं बल्कि सर पे भी लगाएं, फिर देखें कमाल। हमारे पास चिमटा, बेलन और फुकनी है। जिसको पिटने का सबसे ज्यादा तजर्बा होगा उसको हम यहाँ बुलाएंगे। झूठ नहीं बोले, नहीं मेरे जानने वाली आप झूठ बोलना है, मुझे पता है झूठ बोलना है, क्यों झूठ मुझे बोलूंगा? पता है ना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, जब इंसान साहिब औलाद नहीं होता तो खुदा अपना रहम दिल पे और तरह वारिद करता है, लेकिन जो ही आप साहिब औलाद होते हैं तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला माँ के पाँव तले तो जन्नत ज़रूर रखता है, लेकिन बाप का जो दिल है अल्लाह उसको भी गुदास कर देता है। एक लम्हे को सोचिए कि अगर आप अपनी औलाद के साथ किसी बाज़ार में निकले हों और आप ख़रीदारी में मसरूफ़ हों और आप पलट के देखें तो आपका बच्चा या बच्ची आपके साथ ना हो। खुदा ना करे कि कभी ये तजर्बा आपको होए, लेकिन हमेशा बड़े बूढ़े कहा करते थे ना कि अल्लाह ताला तुम्हें औलाद के गम से महफूज रखे। औलाद ऐसी चीज़ है। मैं क्यों आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ इसका तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन जो साहिब औलाद हैं लोग और वो लोग जो साहिब औलाद नहीं हैं, दोनों के दिल को गुदास करने के लिए आज मैं कहानी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आज एक ऐसी बेहिसी आपके साथ शेयर करूँगा माशरे की, जिसे देख के मेरा दिल तो गुदास ज़रूर हुआ, खुदा करे कि आपका भी हो। आइए पहले मैं एक पैकेज दिखाता हूँ आपको कि मैं किस गुदास दिल की बात कर रहा हूँ, फिर वापस आइए और आपसे इस गुदास दिल का तारुफ भी करवाता हूँ। इस पैकेज को देखिए। ये बच्चा मुझे मिला है रात को 3 बजे 2 बजे करीब मिला मेरे को क्लिफ्टन पे, और ये रो रहा था। मैं घर पे लेके आया हूँ। उसके बाद मतलब मेरे साथ यहाँ आता, मैंने पूरा कराची घुमाया, कोई पता आता नहीं था इसका, लेकिन हमने पूछा भी एडी वाले को भी हमने बोल दिया, उसने बोला मैं छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, हम जाने हमारा काम जाने। फिर हमने छोड़ दिया, हम स्कूल उन्होंने वापस ले आए घर पे। तो उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर अपने घर पे, इसको रखा, मदरसा पढ़ा रहे, बच्चों के साथ हमारा खेल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। जब इसका अपना वालिद साहब मिल जाएंगे, माँ बाप मिल जाएंगे, हमें इतराज़ नहीं, ले जाए भला नहीं है। भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो
صدا سرکار سنتے ہیں پسے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پہ میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے اور میرے دل کے دھڑکنے کی میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے تڑپنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ہے ایمان وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ اولاد جب ہو جاتی ہے تو انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے۔ اولاد آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے تھے، خطبہ فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا، آپ نے کبھی اپنے نواسوں کو نواسا نہیں کہا، آپ نے دیکھا امام حسن اور حسین جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے لال قمیضیں پہنتے آئے اور ایسا لگا جیسے کہ وہ گر جائیں گے۔ آپ نے ممبر چھوڑا، آپ گئے، ان کو اٹھایا، واپس ممبر پہ آئے اور اپنی گود میں رکھا اور خدا سے کہتے ہیں اللہ تو نے سچ کہا کہ اولاد جو ہے یہ بڑی آزمائش ہے۔ اولاد اگر پیغمبروں کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے خواتین حضرات، تو غور کیجئے کہ ہم جیسے چھوٹے گناہ گار امتی جو ہیں وہ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرنے والے ہوں گے۔ آج یہ بچہ جس کا نام نجیب ہے، یہ اپنی کہانی آپ سے کو سنائے گا۔ یہ کم بول رہا ہے، اس لیے کم بول رہا ہے کیونکہ یہ گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے کوئی رات، کوئی ایسا دن نہیں جو کہ اس نے اپنے ماں باپ کے بغیر گزارا ہو، لیکن ابھی کتنے دن اور کتنی شبیں گزر گئیں، اس نے اپنے ماں باپ کا نام نہیں سنا، اپنی ماں کی ڈانٹ نہیں سنی، اپنے باپ سے گلے نہیں ملا، رات کو اپنی ماں کے ساتھ سویا نہیں ہے، اور یہ گلیوں گلیوں کوچا کوچا صرف ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہے، اپنا گھر۔ آج آپ سے صرف یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس بچے کو دیکھیں، اور کوئی لوگ، وہ دوست، کوئی بہن بھائی اس ملک میں جو اس بچے کو پہچانتا ہو، وہ اس کے ماں باپ کو اگر ہم تک پہنچا دے تو میں ذاتی طور پہ زندگی بھر اس کا احسان مند بھی رہوں گا،
اور جو کر سکوں گا اس کے لیے ضرور کروں گا. آپ کو اس بچے سے ملاتا ہوں. میرا پتر ادھر آ, میرا بچہ میرے پاس ہے میری جان. نام بتانا اپنا. نجم اللہ. نجم اللہ. آپ کتنے سال کے ہو؟ 8 ایئرس کے ہو. 8 سال کے ہو. اسکول جاتے تھے؟ ہاں نہیں. اسکول نہیں جاتے تھے؟ کیوں نہیں جاتے اسکول؟ مدرسے پڑھتے ہو. مدرسے پڑھتے ہو؟ کون سا مدرسہ ہے جس میں آپ پڑھتے ہو؟ مجھے نہیں پتا. کس جگہ پہ؟ جگہ یاد ہے کہاں پہ ہے؟ یہ بھی نہیں یاد. اچھا آپ جب اپنے امی ابو سے جدا ہو گئے تو وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ آپ بھول گئے کہ امی ابو کہاں پر ہیں؟ پتہ نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہے. وہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی بلاول ہاؤس ہے جگہ, وہ کون سی جگہ تھی؟ بلاول ہاؤس. وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے آپ؟ دوست کا گھر تھا. اکیلے گئے تھے؟ تو بھول گیا تھا میں. کون لے کے گیا تھا؟ بھول گیا تھا میں. بھول گیا تھا وہاں پہ. دوست کا نام یاد ہے؟ اچھا ابو کا نام یاد ہے؟ صلاح الدین. صلاح الدین نام ہے. اور ابو کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ پرچون کا دکان ہے. پرچون کی دکان ہے ان کی. ان کی داڑھی ہے؟ جی. داڑھی رکھی ہوئی ہے صلاح الدین نے؟ واہ 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 واہ. اور کتنے بہن بھائی ہو تم؟ 6 بہن. 6 بہنیں ہیں. ان کے نام یاد ہے تمہیں؟ بہنوں کا کوئی نام نہیں یاد. تو بہنوں کو کیسے بلاتے ہو؟ بلانا ہوتے تو آواز کیسے دیتے ہو؟ باجی. باجی بول دیتے ہو. تو امی کو کیسے بلاتے ہو؟ امی بلاتے ہو کہ امی کا نام پتہ ہے؟ اچھا کوئی اور ایسا تمہارا دوست, کوئی تمہارا ایسا رشتہ دار محلے میں, کوئی ایسا شخص جس کا تمہیں نام یاد ہو؟ کسی کا نہیں نام یاد. مدرسے میں اپنے استاد کا نام یاد ہے تمہیں؟ وہ بھی نہیں یاد. اچھا استاد جی تمہیں کون سا پارہ پڑھا رہے تھے؟ کون سا؟ اماں پارہ. اچھا اچھا یہ بتاؤ کہ مدرسے صبح جاتے تھے, شام واپس آ جاتے تھے آپ؟ جی. وہاں رہتے نہیں تھے؟ رہتے اپنے گھر میں تھے؟ ٹھیک ہے, پکی بات ہے. جی. تو ابھی تم اپنے امی ابو کو کیا کہو گے؟ وہ جو سامنے کالے رنگ کا کیمرہ لگا ہوا ہے نا, اس کو دیکھو. اس میں سے جہاں اس کے اوپر لال لائٹ جل رہی ہے نا, اس میں تمہارے امی اور ابو جو ہے نا وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے. تم اپنے امی ابو کو کیا کہو گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں اس کے پیچھے. اپنے امی ابو کو کیا کہو گے؟ تم میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو سمجھ میں آتی تمہیں؟ کون سی زبان بولتے تم اپنے گھر میں؟ ہاں پٹھانی. پشتو بولتے. پشتو میں امی ابو کو بول دو. پشتو آتی ہے؟ کیا بولیں؟ امی ابو کو کہو کہ امی ابو میں یہاں بلال بھائی کے ساتھ ہوں, آپ یہاں میرے سے رابطہ کر لیں. سما ٹی وی پہ. گھر میں ٹی وی نہیں ہے. گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ چلو کوئی بھی دیکھ رہا ہوگا نا, کوئی بھی دیکھ رہا ہوگا تو وہ کہہ دے گا آپ کے امی ابو کو. تم امی ابو کو پیغام دے دو کہ امی ابو میں یہاں پہ ہوں, بلال بھائی کے ساتھ ہوں, اور سما ٹیلی ویژن کے دفتر میں ہوں, آپ مجھے آ کے یہاں سے لے لیں. ادھر دیکھ کے کہو میرا بیٹا. امی ابو میں یہاں پہ میں بلال بھائی کے ساتھ ہوں. میں میرے پاس یہاں کے ساتھ رابطہ کریں. میرے سے رابطہ کریں. کیا فرما رہے؟ ہاں پشتو میں بولتے ہو؟ پشتو آتی تمہیں؟ تھوڑا تھوڑا پشتو میں. اچھا یہی چیز پشتو میں بولو. کیا بولیں؟ کیا یہ کہو کہ امی ابو مجھے یہاں سے آپ لے لیں, میں سما ٹیلی ویژن پر ہوں. پشتو سمجھ نہیں آتا مجھے. نہیں آتی سمجھ ان کو؟ اچھا جو میں تم سے بات کرتا ہوں. خواتین حضرات, یہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈ. اگر آپ اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں تو یقین کیجئے اس سے بڑا اجر ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور دلوں کو جوڑتے ہیں, یقین کیجئے وہ خدا کے قریب ترین ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجئے, اور اس امید کے ساتھ وقفے پہ جا رہا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن میں اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ہم سے انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات, ایک وقت تھا
کہ جتنی عمر اس وقت نجیب اللہ کی ہے 8-9 سال، اتنی ہی عمر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی بھی تھی، اور وہ جب سن کے آتے تھے اپنے نانا کو تو واپس آ کے اپنی ماں سیدہ فاطمہ کو سنایا کرتے تھے اسی طرح سٹک پکڑ کے، سوٹی پکڑ کے، کہ یہ خطبہ اللہ کے رسول نے دیا۔ تو ماں نے ان کے والد حضرت علی کرم اللہ سے بات ایک دفعہ شیئر کی کہ بچہ آتا ہے تو وہ اس طرح خطبہ دیتا ہے، مجھے جو سن کر آتا ہے، کہا کہ مجھے بھی ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے اس کو کہنا کہ وہ تمہیں کیا سنا رہا ہے، میں دیکھوں گا کہ کیا یہ وہی کہتا ہے جو رسول کہتے تھے۔ امام حسن جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ماں کے پاس خطبہ سنانے کے لیے، تھوڑا سا سنایا تو ان کی زبان جو ہے اس میں لکنت آ گئی تھوڑی سی، تو بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ تم گھبرا رہے ہو؟ امام کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تھے تو چھوٹے سے بچے۔ خواتین حضرات، یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بچہ اس عمر کا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو واقعہ بھی پیش آتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ اس کا ہمسایہ بن کے رہتا ہے۔ یہ ایج بڑی کروشل ایج ہے کہ آپ کی میموریز جو ہیں وہ بلڈ اپ ہو رہی ہیں۔ یہ بچہ نجیب اللہ جو ہے یہ پوری ٹرانسمیشن میں یہاں میرے ساتھ بیٹھے گا، اور میں درخواست کروں گا اپنی پروڈکشن ٹیم سے بھی کہ اس کو ایک طرح سے 2 طرح سے ونڈوز میں کسی طرح بھی ہو تو ہر 5-1 منٹ کے بعد اس کو دکھائیں تاکہ لوگ جو ہیں اس کو پہچانیں، اور اللہ کرے کہ آج تو روزہ 27واں روزہ ہے اور آپ کو اس کی بھی مبارکباد، اور اگر میرا بس چلے تو میں پاکستان کو بھی کہوں کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، کیونکہ یہی وہ شبیں تھیں جس میں پاکستان جو ہے اس نے بھی اپنی تکمیل پائی تھی۔ میں پہلے مہمانوں کا تعارف کرواؤں اور ان سے بھی یہی بات انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظہیر الاسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خضر الاسلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ آسان رکھ لیتے نام تو کیا تھا؟ لباس خضر میں یہاں لاکھوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر پہلی دفعہ تشریف لائے ایاز خان صاحب، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ کا بہت ممنون آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ایڈوکیٹ قادر خان صاحب، جن کو کہ قادر خان کے نام سے کم اور قادر بھائی کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ میرے ساتھ ہیں بینا خان، السلام علیکم بینا، اور میرے ساتھ ہیں سہرش، السلام علیکم سہرش۔ خیریت سے ہیں آپ؟ پہلے تو بینا خان اور سہرش میں آپ سے پوچھوں، بینا پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اولاد کا جو کنیکشن ہے پیرنٹس کے ساتھ، اس کو لفظوں میں شاید ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، ہو نہیں سکتا۔ ماں باپ سے بچہ کھو گیا، بچے کو نہیں اس عمر میں پتا کہ وہ کیسے کھو گیا، اور وہ ماں باپ کی کیا کنڈیشن ہوگی، ان ماں باپ کی کیا کنڈیشن ہوگی، اس ماں کی کیا حالت ہوگی۔ وہ شاید 27ویں کی کل شب گزری ہے تو شاید اچھا مجھے اس بات کا بینا یقین کرو، یقین ہے کہ اس کی ماں نے بنا 27ویں شب کو یہی دعا مانگی ہوگی کہ میرا بیٹا مجھے، اور شاید یہ تو اللہ کرے اس کی دعا جو ہے وہ آج قبول بھی ہو، آج وہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ضرور آپ کے پیرنٹس بہت جلدی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے بچے کی شکل سے کہ وہ کتنا سہما ہوا ہے، مگر میں وہ اپریشیٹ کروں گی ان حضرت کو جنہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ آج کل کے زمانے میں بلال بھائی نہیں ہوتا۔ قطب صاحب ایک بات مجھے اتنی اچھی لگی جو ان کے ساتھ 2 لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو کسی NGO کو نہیں دیں گے، اس بچے کو، ہمارے 6 بچے ہیں انہی میں یہ 7واں بچہ ہمارے ساتھ پلے گا، اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ اچھا خان صاحب مجھے نا اس بات پہ حیرت ہی نہیں ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بنو جو ہے اس نے 2 لاکھ لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ بالکل انہوں نے کہا جناب آپ کیمپ میں رہیں گے تو آپ کی بے پردگی ہوگی، آپ ہمارے گھر میں، جس کے 2 کمرے تھے اس نے 1 لے لیا، جس کے پاس 3 تھے اس نے بھی 1 لیا۔ انہوں نے کہا 2 میں اس وقت بنو کے اندر آپ کو جو میں IDPs نہیں کہوں گا، میں تو ان کو مہمان کہوں گا، یہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے لوگوں نے گھر کھولے۔ تو میں پھر اگر یہ کہوں کہ مجھے مدینہ یاد آتا ہے جب لوگوں نے اپنے گھر کھولے، اپنا مال کھولا، تو میں اس لیے نا میں امید سے ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کا پاکستان ہے، ایسے ان لوگوں کا پاکستان ہے۔ اگر کچھ ہمیں خوف وقت کا دے دیتے ہیں تو یہ پاکستان ان کا نہیں ہے، یہ میرے جیسے، آپ جیسے، یہ بنو جیسے لوگوں کا۔ میرے خیال میں خدا کی قسم بنو کو سلام ہے جنہوں نے ہماری عزت رکھی ہے اور ہماری روایت کو قائم رکھا ہے۔ قادر بھائی یہ اس بچے کو ان کے ماں باپ تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بچہ سہما ہوا ہے، ظاہر ہے بات بھی نہیں کر پاتا، لیکن آپ نے جو بات کی آپ نے اس کو کیسے اسیس کیا کہ کہاں کا بچہ ہے، کیا کرتے ہیں والدین کے؟ بلال بھائی آج 27ویں روزہ ہے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب آپ میں سے سمجھ رہا ہوں، آپ سب ہم خوش نصیب ہے کہ آج کے دن ہم بہت نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نیکی کا کام یہ ہے کہ نجیب اللہ کو آج انشاءاللہ اپنے والدین سے ہم ملائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا ایڈریس بڑا آسان ہے، ان کے والد کا کلفٹن میں کوئی راشن کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، اور یہ چمن کا رہنے والا ہے، قوم ان کا اچکزئی ہے،
जहाँ पश्तो में हम लोग असकज़ई बोलते हैं। अच्छा, तो मैं आपकी तवसत से जो देखने वाले हैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे इजाज़त है तो मैं दो अल्फाज पश्तो में कहूँ। नजीबुल्ला असकज़ई दी द सिंध चमन द इलाके दी पकलिफ्टन की द प्लार यो दुकान दी द राशन गा का हर चा द वल्दू द मोर प्लार सर रब्ता वसाताला नो दिल पकार दी सिमा सरा कादर खान मंदोखेल सर द रब्ता की या समा टीवी बिलाल भाई सर द रब्ता की او دا کشنه الګ سي دا اوس غبراوسو دي او غم دي ان شاء الله دا خپل کورته نن په 27ویں روزه به ان شاء الله مور پلاٹ ته دارسي. اچھا کیسی بات ہے سر، ذرا غور کیجیے خان صاحب کہ ایک لفظ نہیں سمجھ میں آیا کہ حضرت نے کیا کہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ انہوں نے اس بچے کے بارے میں اچھی اور نیک بات کہی ہے. دیکھیے زبان جو ہے وہ بھی ہمارے جذبات کی محتاج نہیں ہے، زبان نہ بھی ہو تو جذبات وہاں پہ پہنچتا ہے. بولنے میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی اور غم اور ان ساری چیزوں کے جیسے تاثرات ہوتے ہیں، تو ان کی گفتگو میں ایک جذبات کا عنصر بھی وہ شامل ہے اور اس سے ہمیں لگ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ جو ہیں اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جب ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ پشتو میں اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ سمجھ جائے گا بچہ؟ بول رہا تھا میرے ساتھ، بول رہا تھا. دیکھنا یہ میرے پاس کھڑا رہے، آپ ادھر سے بات کرو تاکہ یہیں سے بولو. پشتو میں بولوں. ہاں ہاں ہاں. نجیب اللہ درت ہوا ہے استادا والد صاحب پلار نوم څه دی؟ صلاح الدین. څه شی؟ صلاح الدین. صلاح الدین. او ته د کوم علاقې شاته؟ د چمن یې؟ نه. سند کا؟ سند د علاقې غا بلوچستان دی کوټې ځاخه کا. او ستاسو دلته د پلار دکان دی، پرچون دکان دی؟ جی. نور څوک پزن ستاسو د علاقې یو مشهور سړی نوم دی یاد دی؟ نه. شاته کلی لتللی؟ یہ نہیں پتہ چل رہا نا کہ اچھا نہیں پتہ چل رہا ہے. میں بلال بھائی یہ چیز کروں کہ یہاں پہ تھوڑی سی میں نے جو بریک میں بات کی تھی، تھوڑی سی ہماری پرنٹ میڈیا کی کنجوسی ہے اور تھانوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، پولیس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں. اگر بہت سارے واقعات اس طرح میرے پاس آئے، اگر اس بچے کی تصویر کسی بھی اخبار میں شائع ہو جاتی بالکل تو میں 100% کہتا ہوں کہ آج سما والوں کو یہاں پہ ایک کالر ہمارے پاس آئے ہیں، پہلے اس کالر سے بات کروں. جی آپ کا نام؟ السلام علیکم بھائی. ہیلو جمیل عباس، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ جمیل عباس بات کر رہے ہیں؟ سر میں جمیل عباسی بات کر رہا ہوں. یہ جو بچہ نجیب اللہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے صلاح الدین. جی 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 فرمائیے. آپ ٹیلی ویژن کو آہستہ کر دیجئے. ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے بلال قطب صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ٹی وی پہ. آپ آواز ٹی وی کی بند کر دیجئے تاکہ مجھے آپ کی آواز صحیح آئے. جی جی میں باہر آ گیا ہوں. یہ سر یہ بچہ جو آپ کے پاس ہے یہ میرے دوست ہیں صلاح الدین بھائی، یہ ان کا ہے. اللہ اکبر. واہ. آپ کے پاس پلیز ہمیں بتا دیجیے کہ کہاں آنا ہے. مل گیا یار اب تو تم نہ بھی آؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جمیل عباسی نام ہے میرا. آپ ان کے والد کے دوست ہیں؟ جی جی اس کے والد کا میں دوست ہوں. ان کا نام ہے صلاح الدین. صلاح الدین آپ جانتے ہو؟ بلال بھائی ایک بات کرو. جمیل بھائی بتایا کہ آپ کا بچہ سما والوں جی کے جی پاس. جمیل بھائی آپ اس وقت کہاں پر ہو؟ میں سر اس وقت تو باہر نکلا ہوں، میں تھوڑا گلشن حدیث کی طرف ہوں. آپ کہیں بھی ہو، آپ کہیں بھی ہو جمیل بھائی، آپ یا ان کے والد کو اس وقت سما ٹی وی لائیو پروگرام چل رہا ہے. یہ کورنگی کراسنگ جو ہے نا، کورنگی جو جام صادق علی برج جو ہے ٹی سی پی کے گودام میں سما والوں کے پروگرام میں 8 بجے تک ہم بیٹھے ہیں. آپ ضرور ان کے والد کو لائیں تاکہ یہ خوشی ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں. انشاءاللہ یہ آپ پلیز ویٹ کریے گا. اور انشاءاللہ میں نے ان کے والد کو بتا دیا ہے. اور یہ بچہ تقریباً 1.5 مہینے سے غائب تھا. آپ کی بہت مہربانی. آپ ایک کام کریں نا جمیل بھائی، آپ ان کے والد سے ان بچے کے ٹیلی فون پہ بات کرائیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ان کے والد سے بھی بات کرائیے. بات کراتا ہوں ان کی. جی جی. اور میں خود ان کے والد کے ساتھ آ رہا ہوں انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خواتین حضرات ایک بات میں اور کہوں کہ یہ بات جذبات کی نہیں ہے، اور اگر کسی کو بری لگے تو میں اس پہ بھی معذرت خواہ ہوں. جب تک اس کے کوئی ایسے لواحقین جن کو کہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ واقعی ان کے لواحقین اور بچہ ان کو انشور کرے کہ یہ واقعی میرے لواحقین ہیں. پروگرام چل رہا ہے بلال بھائی، یہ بچہ جو ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ ہمارے پاس ہے، اور جس کا بھی بچہ یہ ہمارا بچہ ہے. لیکن وہ تشریف یہاں لے کر آئیں اور اپنے بچے کو بچہ پہچانے گا تو بلال بھائی کی قسم جس کا بچہ آج مل گیا نا اس کی تو آج ہی میں نے ہم سب کو خوش نصیب کیوں کہا اسٹارٹنگ کہ یہ بچے کو آج ملے گا. وقفے پہ جانا. لیکن ایک بات عرض کروں
بات اس وقت بڑے دکھی دل سے ہم بینا کر رہے تھے کہ 27 کی رمضان کو اس کی بھی ماں نے مانگا ہوگا. خدا کی قسم خدا ایسے ہی سنتا ہے, اتنا ہی قریب ہے, اس کی ماں نے یقیناً مانگا ہوگا. ابھی تو 15 منٹ بھی گزرنے دیے. واہ 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 واہ. اور اس بات کو خواتین حضرات وقفے میں جاتے ہیں, لیکن اس بات کو سوچئے کہ یہ جو بچہ ہے نجیب اللہ, اس کی ماں نے دعا مانگی ہوگی, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, اور اس کی 15 منٹ میں سنی گئی. خدا کی قسم آپ کو یہ بات اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں میں, جو آپ نے مانگی ہے نا, اسی ماں کی طرح خدا نے آپ کی بھی سنی ہے. آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیے اور خدا کو اپنا مقدر جو ہے وہ آسمان سے زمین پہ اتارنے کی مہلت دیجیے. بچے کو خوشخبری سے, بچے کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. تمہارے ابا آ رہے ہیں بیٹا, بچے کو پتہ نہیں چل رہا ہے. ابو آ رہے ہیں تمہارے. نجیب اللہ, ستا د پلار د دوست ټلیفون راغی, ستا پلار ته پته ولګېده, ستا والي صاحب ته هغه اوس دلته را روان دي, راځي تا ځان سره بیایي, میلاو شو ستا پلار. ٹھیک شو. اس دوست کا نام سنا کبھی؟ ابو کے دوست کا نام سنا کبھی؟ نہیں, کوئی بات نہیں. میں پہلے ایک وقت اس کو 1 مہینہ اپنے پاس رکھا ہے نا, ان کا بھی بہت بڑا رول ہے, انہوں نے کار ان کا بہت بڑا رول ہے, وہ بھی اس میں شامل ہیں. کوئی ماں باپ کی طرح پیار نہیں کر سکتا, لیکن اس طرح کسی غیر کو اپنے گھر میں رکھنا, اس کا خیال رکھنا, یہ غیر نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا بھتیجا ہے, یہ ہمارا بھانجا ہے. خواتین حضرات وقفے پہ جانا ہے, چھوٹا سا وقفہ لوں گا, لیکن ادب سے بات کہوں گا کہ آپ کی دعائیں تو قبول ہوں گی. اور اب 27ویں کا روزہ جو ہے اپنے اختتام کو جا رہا ہے, آپ اپنی دعاؤں کو اور تیز کر دیں, اور اپنی جب دعائیں کریں تو بالکل اس ملک کے لیے اس طرح دعا کرنا جس طرح آپ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز کے لیے لے کر جاتے ہیں نا مسجد میں, پھر اس کی احتیاط کرتے ہیں کہ آپ نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور بیٹا بھی آپ کے سامنے ہو. بالکل اسی طرح اس ملک کی حفاظت کے لیے اور کامیابی کے لیے دعا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, پاکستان پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے رکھتے ہیں, بلکہ چھوٹا ہونے کی حیثیت سے میں بھی بہت دفعہ بلکہ اکثر کرٹیسائز کر دیتا ہوں اس ملک کو. لیکن اس ملک کا, کیونکہ اس سے امیدیں ہیں نا, جس طرح کہ ہمیشہ جب علماء اکرام بیٹھے ہوں تو میری علماء اکرام سے بڑی لڑائی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا سے ہو تو میری کبھی اس سے لڑائی نہیں ہوتی, میں ادب سے چپ رہتا ہوں. اس کی وجہ ہے آپ اسی کے ساتھ لڑیں گے نا جس سے آپ کو امید ہوگی کہ اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ رہا. اس لیے پاکستان کو کرٹیسائز کرنے والے جو ہیں نا ادارے, وہ اس بات کو بھی ضرور دیکھا کریں کہ اس وقت صرف لاہور کے اندر رمضان میں مجھے کل یہ خبر ملی 300 سے زیادہ دسترخوان ہیں, اور ان میں سے جو بڑے دسترخوان ہیں تقریباً 250 کے قریب جو دسترخوان ہیں, وہ ٹیبل کرسی پہ بٹھا کے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلا کے تو رخصت کرتے ہیں, صرف اس لیے تاکہ اللہ کی مخلوق خوش ہو. یہ کام پاکستان میں جتنا پچھلے سال ہوا, پچھلے سال مجھے یاد ہے 300 بلین روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ اور خیرات کے اندر لوگوں نے ڈونیٹ کیا. وہ میں اس کے اوپر تو میری کوئی رائے نہیں ہے, میری رائے صرف اس وقت ہوتی ہے, میں چڑھتا اور غصہ اس وقت کھاتا ہوں جب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 300 بلین جو ہے وہ استعمال کہاں پہ ہوا ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کیونکہ کم ہوتی ہے, لیکن اس معاشرے کی بے حسی کے اوپر میرے خیال میں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. بہت سے نقطے ہیں کیونکہ ہمیں امید ہے, لیکن ایک حص یہ بھی ہے کہ ایسے چینل جو کہ کمرشل ہوتے ہیں, جو ایڈورٹیزمنٹس پہ چلتے ہیں, وہ بھی اپنی ایک جگہ جو ہے انسانیت کی خاطر قربان ضرور کرتے ہیں. آج یہ بچہ جو ہے اس نے ہمارے پاس صرف اس لیے آپ کے ساتھ ملاقات کی تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو آئندہ آنے والی اس کی زندگی میں خیر و برکت کا, اور ان لوگوں تک پیغام پہنچے جو یہ کر سکتے ہیں, اور پھر نہ کریں تو شرمندگی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک نئے مہمان ہیں جو کہ ڈاکٹر مونم, مسٹر مونم, آپ ہیں آغا خان ہاسپٹل میں دا پیشنٹ بہبود سوسائٹی جو ہے اس کے چیئرپرسن ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ میں انہی سے آپ کو بتاتا ہوں. حضرت آپ بتائیے, تعارف کروائیے کہ اس بہبود پیشنٹ سوسائٹی کا. دیکھیے ایسا تھا کہ پہلے ہاسپٹل میں جو پیشنٹ جو افورڈ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے, آغا خان ہاسپٹل میں, تو ڈاکٹرز اپنے درازوں میں پیسے رکھتے تھے اور لوگ مخیر درازوں کے پاس دیتے تھے کہ بھئی آپ ذرا کوئی پیشنٹ آئے تو ذرا اس کی فی سبیل اللہ اس کی مدد کر دیجیے. اب کئی ڈاکٹروں کے درازوں میں پیسے جمع ہونے لگے تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. صحیح.
تو زکوٰۃ مستحق پیشنٹس کے لیے پیشنٹ بہبود سوسائٹی بنائی گئی. یہ سب والنٹیئر ہیں. آئی ایم اے والنٹیئر, ایوری ایلس از والنٹیئر. آپ چارج نہیں کرتے, سیلری نہیں لیتے؟ نہیں, کچھ نہیں. میں آئی ڈونٹ چارج اینی تھنگ فار مائی سیلف. ہم تو ایڈوائزری سروسز میں کیپیسٹی میں ہم اوور آل ڈائریکشن دیتے ہیں. ہاسپٹل کا اسٹاف ہے جو کہ باقاعدہ انٹرویو کرتا ہے اور باقاعدہ ان سے پوچھ گچھ کرتا ہے ان سے, کیونکہ دیکھیے لوگوں نے ہمیں اگر زکوٰۃ کے پیسے اپنے دیے تو ہم تو امین ہیں لوگوں کے پیسوں کے. بے شک. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے یہ دیا جا رہا ہے, اور جتنے بھی پیسے ہیں ٹوٹلی جو ہے پیشنٹ کے بل میں وہ خرچ ہوتے ہیں. اس میں ہاسپٹل بھی ایسے پیشنٹ میں اپنی کنٹریبیوشن بھی کر رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں, اپنی کنٹریبیوشن, کیونکہ اونرشپ ہونا ضروری ہے. انلیس کہ ٹوٹلی بالکل ہی جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے, ویسے بھی کیسز ہیں, لیکن کیونکہ جس کو مفت علاج سمجھ میں آتا ہے اس کو علاج کا درد بھی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنی ذریعہ معاش بھیج دو, رکشہ چلا رہا ہے اور کچھ نہیں اس کے پاس, یا ٹھیلے والا ہے تو ٹھیلا بھیج دے. نو, وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم کتنا کر سکتے ہو, تمہارے بھائی بہن رشتہ دار وغیرہ کتنا کر سکتے ہو. اگر وہ کہیں امپلائڈ ہے تو اس کے امپلائڈ سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا امپلائی ایسا ہے, اس کے تمہاری کمپنی کے انشورنس میں یا وہ اتنے پیسے اس کے پاس ہیں, بقیہ کیا تم کر سکتے ہو. وین وی نو کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اس کا, تو پھر جو ہے ہم زکوٰۃ مستحق ہے تو ہم اپنے طرف سے بھی دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اگر زکوٰۃ مستحق نہیں بھی ہے تو ویلفیئر ہمارا فنڈ ہے, اس کے تھرو ہم کرتے ہیں. اب جیسے ہمارا جو جنرل وارڈ ہے وہ سبسڈائز ہے بائی دا پرائیویٹ وارڈ. اگر جنرل وارڈ کی ہماری کاسٹ مثال کے طور پہ اگر 1200 روپے تو ہم پیشنٹ سے 900 روپے چارج کرتے ہیں, چاہے زکوٰۃ مستحق ہو چاہے نہ ہو. ٹھیک. اور وہ باقی کا جو گیپ ہے وہ پیڈ لوگ جو ہیں جو پیسے دیتے ہیں ان کی رقم سے آپ پورا کر رہے ہیں؟ جی ہاں, ایسا ہی ہے. وہ جو ہم ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو, ہمارے پاس 2 فنڈز ہیں. ایک تو ویلفیئر ہے which is irrespective of caste, creed, color, ضرورت مند ہے لیکن زکوٰۃ مستحق نہیں. حضرت ایک تلخ سوال کر سکتا ہوں اجازت کے ساتھ؟ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے مجھے بتائیے. آپ کے پاس پانی نہیں ہے, آپ ٹینکر لگائیے. آپ کا بجلی نہیں ہے, آپ جو ہے جنریٹر لگا لیجئے. آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے, آپ گارڈ رکھ لیجئے. اسٹیٹ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس گورنمنٹ, اینی ون ان جنرل, اسٹیٹ ہیز ٹوٹلی ایبڈیکیٹڈ. پچھلے 5 سالوں میں کوئی بڑا اسپتال کراچی میں نہیں بنا, اور اگلے 5 سال میں کوئی پلان نہیں ہے. میں 5 سال میں جو ہیلتھ میں ہم نے بہت ترقی کی ہے, میں اس کا ذکر کرتا ہوں. میں کیونکہ لاہور سے, مجھے لاہوری کا پتہ ہے. وہاں پہ ایک ہسپتال ہے شیخ زید, وہاں پہ کڈنی سینٹر ایک بڑا اچھا انوگریٹ ہوا, اور اس میں تقریباً کوئی 200 کے قریب بیڈ تھا اور مشینیں تھیں. ماشاء اللہ تعالیٰ الحمدللہ بالکل بند ہے کیونکہ فنڈ ہی نہیں ہے اس کا. تو یہ چیزیں جو ہیں, وہ میں کہتا ہوں جس پیشنٹ نے ڈائلسس کرانا ہے اس کی تو زندگی اور موت کا سوال ہے, اور وہ مشینیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس طرح زکوٰۃ بھی اکٹھی نہیں کرتے. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے نا حضرت, یہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک لائف لائن کی چیز ہے, لائف لائن ہے یہ, تاکہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک بیلنس بھی قرار رہے, اور جو لوگ گیپ کے اندر ہیں ان کی اسسٹنس جو ہے وہ فوری طور پہ ہو سکے. میں بہت ادب سے درخواست کروں گا سب سننے اور دیکھنے والوں کو کہ جو زکوٰۃ نہیں بھی ہے, میں اس بات پہ بھی خدا کی قسم بالکل ہی نالاں ہوں لوگوں سے کہ ضروری ہے میں نے زکوٰۃ ہی دینی ہے. میرے پاس 1 لاکھ, ایک نئی ریسرچ ہے ڈاکٹر صاحب بھائی, یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, یہ میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھی. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ جتنے مرضی دنیا میں امیر آدمی ہوں اور آپ کی جتنی مرضی خواہشیں ہوں اس کائنات میں, آپ اپنی ساری خواہشات اگر پوری کریں اور آپ اپنے مال کا صرف 30% استعمال کر سکتے ہیں, وہ جو 70% ہے حضور, آپ چاہے دوزخ میں ہوں یا جنت میں ہوں, آپ کے پیسے بینک کے پاس ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ دینا آپ کو 30% میں سے نہیں دینا, آپ کو 70% میں سے جو ہیں وہ پیسے دینے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پیغام پہنچا. بلال بھائی, میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہاں تو کراچی, پاکستان تو چھوڑیے, کراچی یا غریبوں کا انبار ہے, کیا طریقہ کار ہے ایک غریب آدمی جس کے پاس کوئی علاج کا پیسے نہیں ہو اور وہ آغا خان اسپتال ان کو آفر کر دے, تو وہ تو اسے بڑا خوش نصیب تو کوئی ہوگا نہیں, تو طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس لوگ کس طرح رجوع کریں؟ دیکھیے, ہمارے پاس آنے کے لیے پہلے ہاسپٹل میں اس کا ایگزامینیشن ہونا ضروری ہے. پہلے تو بیمار ہونا ضروری ہے. بیمار ہونا بہت, الحمدللہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ وہاں آ رہا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اور انہی کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں, ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں غریب آدمی کا تو حوصلہ ہی نہیں ہوتا آغا خان جانے کا, اندر داخل ہونے تک کا. اس صورت میں یہ کیسے ویریفائی ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹ کو کیا ہیلپ کی جا سکے گی یا کہاں تک اس کی ہیلپ کی؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کا سسٹم کیا. آپ پیشنٹ ایک آیا جو اس کو ڈٹرمن ہو گیا, لیکن دیکھیے پیشنٹ کو ہاسپٹل پہلے آنا ہے,
हॉस्पिटल आएगा, हम सड़क पे से उठा के उसको नहीं ला सकते। बिल्कुल सही बात। उसको एग्जामिन होना है कि इसकी पहले एग्जामिन तो इसका मर्ज क्या है, इसको करना क्या है। उस एग्जामिनेशन की ट्रीटमेंट के पैसे कहाँ से लाएगा वो? जी, वो उस ट्रीटमेंट के और एग्जामिनेशन के पैसे हमारे कम्युनिटी सेंटर आ जाए, कम्युनिटी सेंटर आ जाए। मतलब जरूरी नहीं कि टॉप के स्पेशलिस्ट पे सीधा जाना है, फैमिली मेडिसिन कम्युनिटी सेंटर आ जाए, वहाँ आया बताए कि क्या does he have to specify कि I cannot afford to pay because मैं गरीब आदमी हूँ मगर मुझे ये ailment है। That is the difference. We are not a charitable hospital. अच्छा। We are a not for profit. क्योंकि मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये सबको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ का मार्जिन उसका बराबर कर दिया, लेकिन बॉटम लाइन में वी आर अ नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल। अच्छा, ओके। अब सवाल ही पैदा तो वो आ गया बेटा, उसने कहा जी आपकी हड्डी टूट गई, आपको सर्जरी करानी है, या ये करना है या वो करना है, आपके इतने 1,50,000 रुपये खर्च होंगे। वो कहते थे मेरे पास तो 10,000 रुपये, मैं इससे ज़्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकता। ठीक है, उस वक्त जो है वो बताता है कि उसके आखिर कितने तुम कर सकते हो अपने जितने वसाइल उसके हैं वो खुद डालेगा, नहीं होगा तो बाकी जो नहीं होते नहीं डालेगा। ये थोड़ी डिफरेंट बात है। जी, ये थोड़ी डिफरेंट बात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो समा चैनल के तवसत से आपका एक पैगाम पाकिस्तान स्पेशली कराची के लोगों के लिए जा रहा है, आप क्या ऑफर कर रहे हैं कि लोग आपसे कहाँ राब्ता करें और किस टाइप के लोगों को आप इंटरटेन या उसकी इलाज फ्री करते हैं, वो जरा प्लीज ऐलान करें। आप जरा पहले सुन लें मेरी बात। आखान हॉस्पिटल में डेली 25,000 लोग पेशेंट्स एम्प्लॉयज डेली आते जाते हैं, तो एलिटिस्ट हॉस्पिटल तो है नहीं। आप वहाँ अगर लेबॉर्ट्री के बाहर अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान का माइक्रोकॉज़म नजर आएगा, जहाँ बलूचिस्तान से भी आया हुआ, पेशावर से भी आया हुआ, हर जगह से आया हुआ। ये हम जो है पिछले साल जी एक जुमला कहिए, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। 2 बातें कहूँगा। एक, इमरान खान से आपके नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन उसके अस्पताल से आपका कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वॉक इन पेशेंट लेता है। दूसरा, यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर साहब आए हुए थे, बारी साहब, वो कहते हैं 10 करोड़ रुपया महीना चाहिए और 10 करोड़ रुपया महीना चैरिटी में लोग देते हैं। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग ज़रूर देंगे। और ये हॉस्पिटल आगा खान, इसके ऊपर इत्मीनान ना करने का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि आप जाइए, चेक, जेवर, पैसा, मोटरसाइकिल, कार, जो चाहे दें। अकाउंट नंबर आपके सामने है। आप में से जो मुखय्यर हजरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी हैं, इस तरीक़ाकार को अपनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन हज़रात, मौत सबको आनी है, मरना सब ने है। कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में मौजूद मेरी समझ में नहीं है जो ये कहे कि मौत नहीं आनी। हर किसी को पता है कि मौत आनी है। मसला यहाँ तक नहीं है, मसला इसके बाद शुरू होता है कि वो मौत जो हमें आनी है, जिसको मैं मौत कह रहा हूँ लेकिन मैं इसको मौत समझता नहीं हूँ, मेरे ख्याल में इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। जो ये वक्फ़ा है इसको तो हमने ज़िंदगी में गुजार लिया, लेकिन इसके आने के बाद का जो वक्फ़ा है जिसको कि हम कब्र कहते हैं और आगे का हिसाब है, ये सिर्फ उन लोगों का मसला है जो खुदा पे यकीन रखते हैं। और खुदा पे जो यकीन नहीं रखता उसका तो ये मसला है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बात समझ लीजिए कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, मैं बड़े अदब से अपने उलमा के सामने कह रहा हूँ ताकि मेहदी भी आपको खुशामदीद, आप भी तशरीफ़ लाए। और आपके सामने बात कहते हुए ना मैं थोड़ा सा हिचकिचाता भी हूँ। जो मामलात होने हैं ना, ये अहादीस और कुरान से हम इसके ऊपर रोशनी ज़रूर डलवाएंगे, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि बहुत से मामला जो है वो रवायतों में से अक्स भी किए जाते हैं, यानी कि उसका नतीजा निकाला जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे डिडक्टिव आर्गूमेंट निकाला जाता है। मिसाल दो छोटी सी कि इब्राहिम बल्खी जो हैं, ये बल्ख के बड़े बादशाह थे, तो दरबार में बैठे हुए तो बिना एक छत पे से शोर की आवाज़ आई। तो बादशाह ने कहा कि देखो छत पे क्या हो रहा है। तो एक फ़कीर घर बैठा था वहाँ पे, तो कहते क्यों शोर कर रहे हो? कहता है शोर नहीं कर रहा, अपना ऊँट ढूंढ रहा हूँ। बादशाह के पास आए, बादशाह ने कहा इसको तो सजाए मौत दो ना, और बादशाहों के दरबारों के छतों पे ऊँट ढूंढ रहे हो। उसने कहा हजरत आप भी तो तख्त पे बैठ के खुदा को तलाश कर रहे हैं, अगर तख्त पे बैठ के खुदा मिल सकता है तो मुझे आपकी छत पे खुदा क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ ये मामला जो है ना, ये बड़ा देखने वाला है कि जब आप दीन के उन मामलात में अपने आप को डालते हैं जिनमें फ़लसफ़ा, माबादुल तबियात या इस तरह के मौज़ूआत हों, तो यहाँ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं बारिश की तरह बराबर बरसता हूँ, लेकिन कुछ ज़मीन ऐसी होती है जब ये बारिश पड़ती है तो वो उसको अपने अंदर जज्ब करती है, फिर उसमें
سے گھاس اگتا ہے وہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے اور اس سے لوگوں کو استفادہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے پی نہیں سکتی لیکن وہ مجھے پانی کی حیثیت میں سنبھال لیتی ہیں اور لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ بارش پڑتی ہے اور بارش بہہ کے ضائع ہو جاتی ہے۔ صرف یہ دعا کہ اللہ ہمیں اس زمین میں سے بنائے جہاں پہ ہم اپنی زرخیزی میں سے گھاس اگا سکیں۔ خواتین و حضرات، جب میں حضرت علی کرم اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو حضرت علی کرم اللہ جو ہیں تیز قدم سے محمد کی طرف ہے۔ یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے نا، تیز قدم، یہ تیز قدم محمد کے ہوتے ہوئے وہی لوگ اٹھاتے تھے جن کے پاس انکوائری، جن کے پاس سوال ہوا کرتا تھا۔ علی آپ کے پاس آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا۔ میرے رسول نے اس کو آگے سے جواب دیا، کہا علی یوں نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، وہ میری بھی ماں ہے۔ یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تدفین سے پہلے قبر کو دیکھا تو میرے محمد اس قبر کے اندر اترے اور اس کے اندر لیٹے۔ خواتین و حضرات، میرے رسول کا کوئی کام ایسا، کوئی جملہ ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ خدا کی رضا کے بغیر ہو۔ آپ لیٹے اور آپ نے وہاں پہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں جو تیرے 1,24,000 پیغمبر آئے، اور میں تجھے اپنا وسیلہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ خواتین حضرت، اللہ کے رسول کا قبر میں لیٹنا ایک بہت بڑا سوچنے کا پیراڈائم کھولتا ہے کہ موت کے بعد کچھ ہے ضرور۔ وہ کیا ہے؟ میں اپنے علماء کرام سے پوچھتا ہوں۔ حضرت، پہلے تو ہدیتاً یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ موت کو تفسیر فرما دیں، موت کیا چیز ہے، کس کو ہم موت کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے۔ بے شک جسم مرنے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اسے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اسے جانور چبا جاتے ہیں، لیکن روح انسان کی باقی رہتی ہے۔ اور اسی روح پر کہ جس نے نیکیاں کی ہیں یا جس نے گناہ انجام دیے ہیں، اسی روح پر ہی عذاب آنے والا ہے یا اسے ثواب ملنے والا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مرنے کے بعد ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت بدن سے روح کا جدا ہونے کا نام ہے۔ روح جب بدن سے جدا ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے بدن کو، اسی کو منتقلی اسی کو کہتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا کہ جب موت آ گئی ہے۔ اور جیسے ہی موت آتی ہے تو قیامت صغریٰ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر گیا اس کے لیے قیامت تو کھڑی ہو گئی۔ اب اسے نیکیوں کے فرشتے بھی لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر اس کے گناہ ہے تو گناہوں کی سزا دینے کے لیے بھی اس کو آ رہے ہیں۔ تو موت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کا بدن روح سے جدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ موت آ گئی۔ اب اس کے بعد جو موت کے مراحل ہیں اور کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، مولا متقیان ایک مقام پر قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں اپنے اصحاب کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور قبر کے مردوں سے مخاطب ہو کر شاہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم التفت الى اصحابه فقال اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خیر الزاد التقوی۔ مولا متقین شاہ فرماتے ہیں کہ اے قبر کے رہنے والوں، اے قبر کے باسیوں، کہ جو تاریک قبروں کے اندر رہنے والوں ہو، غربت کی زندگی گزارنے والے ہو، اکیلے پن کی زندگی گزارنے والوں، وحشت اور تنہائی کی زندگی گزارنے والوں، تم ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یاد رکھو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے ہی والے ہیں۔ لیکن تم جب اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا دنیا کا، یہ ہماری زبانی سن لو۔ اما الدور فقط سکنت، وہ مکانات جن میں تم رہا کرتے تھے تم چلے گئے، نئے مکین رہنے کے لیے آ گئے، مکان وہی موجود ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اور جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے نئے نکاح کر لیے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور جو تمہارا مال تھا اور تمہاری زحمت تھی وہ مال یہیں پڑا رہ گیا، ورثاء میں تقسیم کر دیا گیا۔ هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا، یہ وہ خبریں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ، تمہارے پاس کیا خبریں؟ کیا خبریں ہیں؟ اور پھر یہ انداز اختیار کرنے میں فرماتے ہیں ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ لَأَخْبَرُوكُمْ۔
اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی، یعنی یہ میری بات تو سن رہے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو تمہیں صرف ایک بات کی اطلاع دیتے ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین سامان سفر تقوی الہی ہے۔ اس کا مطلب اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو قبرستان ہے، جو مردے ہیں، irrespective of race and religion، کیا مذہب ہے کیا نہیں ہے، وہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں، وہ ہماری بات سن سکتے ہیں، کئی سارے واقعات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، یہ فرما دیجئے کہ جب انسان مر رہا ہے، میں شریعتاً بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب انسان مر رہا ہے تو اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میری سانس اکھڑ رہی ہے، یا بہت سے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جس میں کہ انسان کو پرانے لوگ بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، بہت سی مثالوں میں فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب انسان مر گیا اور اپنے بستر پہ پڑا ہوا ہے، کیا اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جب انسان مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد جب وہ اپنے بستر پر موجود ہوتا ہے تو اس کو جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں، جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان سب کو وہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ سن رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ جب قبر میں جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں اس چلنے کی آواز، اس کی میت کو جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس چلنے کی آواز بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد جب وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہے اور لواحقین رو رہے ہیں تو اس کو اندازہ ہے کہ میں مر چکا ہوں اور یہ لواحقین جواب نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، لیکن اس کو وہ محسوسات وہ ہو رہا ہے اور سب وہ اس محسوس کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت اس کا مطلب تو یہ بھی ٹھہرا، میں بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کر دیجیے گا، جب ہم مردے کو غسل کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شخص مر چکا ہے نا، جدا ہو چکا ہے، ہم یہ احتیاط نہیں کرتے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ ہم اس کو کس پانی سے نہلا رہے ہیں، وہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، پاک ہے، پاک تو ہونا ہی چاہیے، کیا یہ بھی وہ محسوس کرے گا کہ مجھے ٹھنڈے یا گرم پانی سے نہلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے تو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ مردے کو اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو ٹھنڈے پانی سے نہلائیں، اتنا گرم پانی نہ ہو، اور اگر بہت زیادہ سردی ہے تو پانی نارمل گرم کر۔ جی ہاں، اس طرح یہ تو باقاعدہ میت کے نہلانے میں احکامات جو بیان کیے گئے ہیں وہ باقاعدہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ دین نہیں پڑھتا اور اس نے نہیں پڑھا ہوا تو پھر غلط ہے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح بعضوں کیا بلکہ اکثر لوگوں کے ہاں میت نہلانے کے لیے یہ مزاج ہے کہ بھئی اگر انتقال ہو گیا ہے تو اب وہ مسجد کے امام کا رخ کریں گے مسجد کی طرف کہ امام صاحب آئیں اور وہ نہلائیں۔ لازم بات ہے، اب ہر امام نہ ایسا کرتا ہے اور نہ ہر امام کا یہ کام ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، یہ تو لواحقین کو چاہیے کہ وہ کرے۔ اب اس پہ کئی لوگ جو ہیں اگر ان کو یہ سہولت اویل نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی عہدی وغیرہ چلے گئے، وہاں پر جو باقاعدہ وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت اگر وہ سن رہے ہیں، فرض کیجئے کہ ایک موت ہو گئی اور وہ شخص آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کی ماں، بہن، بھائی، بیٹی کچھ ہے، وہ سن رہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو غسل دینا نہیں آتا، اسے بھی تو دکھ ہوگا۔ بالکل باعث شرم ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا جو ہے وہ ساری ڈگریاں رکھتا ہے اپنے پاس، لندن کی، امریکہ کی، غسل کرانے کی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس، غسل کرانا نہیں آتا ہے اور اسے جنازہ پڑھانا نہیں آتا اپنے باپ کا، تو اس نے جتنا کچھ پڑھا ہے، جتنی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، وہ اس کی دنیا کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن آج اس کے لیے باہر صورت مقام شرم ضرور ہے کہ اس کا باپ سامنے ہے اور وہ غسل کے لیے بھی کسی کا محتاج ہے، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہے۔ حالانکہ ان دونوں چیزوں میں افضلیت ہے وہ یہ ہے کہ میں آج ہی کی بات کروں گا۔ میرا بیٹا ماشاء حافظ ہے، تو میں گاڑی میں چل رہا تھا، ابھی آج جب میں آ رہا تھا تو میں نے بیٹے سے کہا، میں کہا بیٹا تمہیں وہ نماز جنازہ وغیرہ آتی ہے اسے؟ تو کہنا پپا بالکل، ہمیں تو شروع میں ہی یہ پڑھا دی گئی تھی۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ بڑی افضلیت کی بات ہوتی ہے کہ میری پھر نماز تم پڑھانا۔ ارے پپا آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو جو حقیقت ہے، ہاں جی مرنا تو ہے، دیکھیں نا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی سوچ صرف یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا سے اگر آپ کا رشتہ ختم ہو گیا، مر گئے تو آپ اس کے بعد، تو ادب جو ہے یا جیسے پانی کی بات کی، ہمیں ہر ایک کی میت کی بھی ہمیں حضرت یہ بات آپ نے بڑی واضح بڑی اچھی کی، لیکن میں نے کیونکہ اجازت نہیں لی میں نام نہیں لیتا، ہمارے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا رہے تھے، اور جو کڑک تھی نا ان کی تلاوت میں، خدا کی قسم وہ بھی سننے والی تھی۔ ہم بہت سے اعتراضات کرتے ہیں اپنے علماء کرام پہ، لیکن میں کہتا ہوں امتحان کا جو وقت ہے نا وہ یہی ہے۔ مینا اچھا بلال، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ اتنے مردے اپنی زندگی میں نہلائے، ان کو نہلانا، تو اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں گے کتنا یہ فرض ہے؟ نہیں، اخلاقیات میں تو آتا ہے، فرض نہیں ہے، فرض چونکہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور جو حقوق بیان کیے گئے ہیں
मैयत के इन जिंदा लोगों पर वो ये है कि उसके जनाजे के साथ जाए, उसके नमाज जनाजा में शिरकत करे, लेकिन हर इंसान पर गुस्ल देना ख़वातीन में मतलब नहलाने के हवाले से फर्ज नहीं है, लेकिन एक हया तो होनी चाहिए। गुस्ल देने ऐसा फर्ज नहीं है, लेकिन सवाब बड़ा। ठीक, मैं कॉलर से बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौजू चल रहा है हमारा कब्र का अजाब, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना हूँ कि जिसका इंतकाल रमजान में होता है तो लोग कहते हैं कि इनसे कोई सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे, तो पूछ चाहूँगी कि क्या वो कब्र के अजाब से भी बचते हैं या कुछ थोड़ा सा इनको होता है कि फायदा होता है रमजान में अगर इंतकाल होता है? अच्छा, ये वैसे बात इसका जवाब तो वही दे सकता है जिसने कि अल्लाह मियाँ से इस मामले में पूछ लिया हो कि जनाब क्या होगा, मैंने ये करना। ये मैं अदब से कहूँ, एक सहाबी गए ना रसूल के पास, कहा क़यामत क्या कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा तूने तैयारी कर लिया जो तू इतने दबंग तरीके से मुझसे पूछ रहा है कब आएगी? तेरी तैयारी कौन सी है? ये हमारी तैयारी है नहीं। तैयारी का लफ्ज़ देखें कैसा दुआओं में कहा जाता है कि आप कब्र की तैयारी कर ली, ऐसी है जैसे इम्तहान की तरह। हजरत ये जो सूरत हाल है कि जो रमज़ान में माशाअल्लाह जैसे मजीद निज़ामी साहब का इंतकाल हुआ या और बहुत से दोस्त भाई, इनके इंतकाल, क्या इनके ऊपर अल्लाह आसानी फरमाता है इन शबों के अंदर भी अगर इंतकाल हो तो? बिल्कुल। मैं एक और बात की वजाहत के साथ फिर आपकी तरफ आता हूँ। एक ये कि जब ये कहा जाता है कि जब इंसान गुस्ल दे तो एहतियात से गुस्ल दे, क्योंकि मुर्दे का जिस्म है और कोई भी चीज़ हो, चाहे मुर्दे का जिस्म हो, एक इंसान पेन भी रखता है, कलम भी रखता है, तो उसका भी एहतराम है, किताब का भी एहतराम है। क्या बात की है। तो हर चीज़ का एहतराम अपने मकाम पर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम गुस्ल दे रहे हैं तो उसको ठंडा पानी डालने से, गर्म पानी डालने से उसको अजाब होगा या उसको तकलीफ होगी। चूंकि उसकी रूह बदन से जुदा हो चुकी है, लिहाजा उसको अजाब और उसको कुछ नहीं होने वाला। जितना कुछ होने वाला ये हमारे नाम अमाल में लिखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से माह रमज़ान में अगर किसी की मौत आ गई है, शब जुमा के बारे में आता है, रोज़े जुमा से मुताल्लिक आता है, या इसी तरीके से शहादत की मौत है, ये सारे जितनी भी चीज़ें एक इफ्तिखार की बाइस है, एजाज़ की बाइस है। और अहादीस के अंदर भी आया है कि इससे तखफीफ आ जाती है अजाब के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी मौत है वो है शहादत की मौत। लेकिन शहादत की मौत के बावजूद, जब आपने बहुत मशहूर वाक़या साद इब्न मुआज़ का, मैं पूरा वाक़या दोहराना नहीं चाहूँगा, बस इतना उसका आखिरी हिस्सा कि जब साद इब्न मुआज़ की माँ बहुत खुश हो रही थी कि मेरे बेटे पर कोई अजाब नहीं होने वाला क्योंकि अल्लाह के रसूल उनके जनाजे में शरीक हैं और इस एहतराम के साथ उनके जनाजे को दफना रहे हैं, तो कोई अजाब नहीं होने वाला। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ए माँ, तू बहुत जल्दी कर रही है इसके लिए दुआ करने में, ऐसा ना हो कि अभी साद इब्न मुआज़ पर अजाब कब्र हो रहा हो, क्योंकि ये अपने घर वालों पर सख्त है। और कहीं बहुत सारे दूसरे वाक़यात के अंदर मिलता है कि जो शहीद भी हो जाता है, हुकूकुल इबाद ऐसे हैं कि जो जिसका जिम्मा उसकी गर्दन पर बाकी रहता है, तो हुकूकुल्लाह परवरदिगार इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे माफ़ कर देगा। जो रमज़ान के महीने में मरने वाले हैं या जो शब जुमा या रोज़े जुमा मरने वाले हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की जिम्मेदारी हर इंसान पर बाकी है। बात की कि अल्लाह अपने हक को तो छोड़ सकता है, लेकिन जो लोगों का हक है वो लोगों से ही छड़वा कर जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। हज़रत ये कहा जाता है कि 40 कदम जब आपने दफना दिया तो 40 कदम जाके आपने फिर फातिहा पढ़नी है। मैंने ये भी पढ़ा और हज़रत अली इसके कॉल करावी हैं कि मुर्दा तुम्हारे कदमों की चाप को भी सुन रहा होता है। जो मुर्दा है वो कब्र में है, मैं उससे 40 कदम दूर हूँ, उसे मेरा एहसास है। तो ये अगर बात सच है ना हजरत, तो मुर्दा तो मेरे से कहीं बेहतर मकाम पर है, क्योंकि मैं उसके हालात को नहीं समझ सकता, लेकिन वो मेरे हालात और बात सिर्फ इतनी है कि जब इंसान जिंदा होता है तो आंखों का मोहताज होता है देखने में, कानों का मोहताज होता है सुनने में, जबान का मोहताज होता है बोलने में। जब ये रूह बदन से जुदा हो जाती है तो सारी एहतियाजात खत्म हो जाती है। फिर आंखों का मोहताज नहीं रहता, पैरों का मोहताज नहीं रहता। की तरफ आता हूं, जवाब क्योंकि उधर आ गया ना। ये फरमाइए कि जिसको हम कहते हैं कि ये कब्र का अजाब है, क्या ये हिसाब है या वही कहानी है कि सांप और ठूए आ रहे हैं और उसको खा रहे हैं? ये क्या चीज़ है? देखिए जी, ये दो बातें हैं। जो यौम हिसाब है ना, कुरान करीम वल फुरकान नवीन में, वो तो सिर्फ क़यामत को, वो क़यामत को है। तो वो ये अज़ाब कब्र किसको कहेंगे? ये अज़ाब कब्र ये है कि देखिए, जो बंदा दुनिया में जिसने अमाल बुरे किए हैं और उसके अमाल इंतहाई स्याह हैं, हो गए, लाजिम बात है जब वो कब्र में जाएगा तो बाकायदा हदीस शरीफ में इसकी कई सराहतें मौजूद हैं कि नबी अली तय तो वो सना, एक बुखारी शरीफ की हदीस है कि कब्र से गुजरे और सरकार ने देखा कि उन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। बाकायदा हदीस शरीफ में लफ्ज़ आए कि युअज़्ज़िबान है। अब वो जो अजाब है हज़रत, वो उस जिस्म के ऊपर हो रहा है? लाजिम बात है जी, जिस्म तो है, जिस्म के बगैर तो लाजिम बात है। तो रूह अगर उस जिस्म से अदा हो गई, जुदा हो गई, तो अब जिस्म के ऊपर आप चाहे तेल डालें, आग लगाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी अल्लाह ताला लौटाएगा,
ٹھیک ہے, سوال و جواب ہونے, لٹائے گا نا, نہیں قبر میں سوال و جواب ہونے, سوال و جواب جب ہوگا بولے گا بندہ روح کے ساتھ. اس کا مطلب قبر جو ہے وہ واقعی بیٹھے گا, کھڑا ہو بیٹھ جائے گا اور حساب دے گا, زندگی واپس دے دی جائے گی. بالکل ہوگا. اور ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا, حضور سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا جتنا کہ قد آدم ہوتا ہے. تو مریدوں نے کہا حضور قبر اتنی گہری تو نہیں ہوتی, تو قد آدم کے مطابق کھودنا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جس نبی پر ساری زندگی میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا, جب جب آئیں گے تو میں کیسے بیٹھا رہوں گا, کھڑے ہو کر کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. واہ 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 حضرت, یہ سچ ہو یا نہ ہو لیکن ہے یہ عاشق رسول. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ ایک بہت بڑا شبہہ ہے کہ جس کا فلسفے نے بھی جواب دیا ہے, کلام نے بھی جواب دیا, قرآن نے بھی جواب دیا. لیکن وہ پھر بڑی تفصیلی بات ہو جائے گی. وہ فلسفہ یہ ہے کہ اگر انسان مر جاتا ہے اور فرض کیجئے کہ مچھلی نے اس کو کھا لیا, تو مچھلی تو زندہ ہے, انسان مرا ہوا ہے, اب بتائیے عذاب کس پر آئے گا؟ کون سے جسم پر آئے گا عذاب؟ یا کسی جانور کا حصہ بن گیا ہے تو کون سے جسم پر اس پر عذاب آئے گا؟ تو قبر میں جب عذاب آتا ہے تو بہت سارے مقامات پر یہ آیا ہے روایتوں کے اندر کہ وہ روح پر عذاب آتا ہے. لیکن جب قیامت کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو روح اور بدن, اور جسے فلسفے کی زبان میں کہا گیا بدن مثالی, اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قیامت کی. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو پڑھ کر جرمنی کا پروفیسر بھی مسلمان ہو گیا. آیت صرف اتنی تھی, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ, کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے, بلکہ ہم اس کے پوروں کو, جو اس کی فنگر پرنٹس ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ہم اٹھا سکتے ہیں. حضرت ایک وقفے پہ جانا خود چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, لیکن یہ گفتگو جو ہے جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ افطاری پہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے. جاتے ہوئے ایک لمحہ کہتا جاؤں, اور بینا آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں بات, ایک لمحے کو سوچ کے 27ویں کا دن گزاریے گا کہ قبر میں جب روح واپس ڈالی جائے گی اور آپ سے پوچھے جائیں گے 3 سوال, تو تیسرا سوال اگر ہمیں سپلیمنٹری میں بھی پاس کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چہرہ دیکھ لیں, تو خدا کی قسم اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی تیاری جو ہے نا وہ آپ نے آج زندہ حالت میں کرنی ہے. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو رمضان کے لیے تعاون کیا ہے کیچپ ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27واں روزہ ہے اور یہ میرے پیچھے جتنے انعامات پڑے ہیں نا, یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل یہ ہے کہ میں سب کو دے کر جاؤں, لیکن اس کو دینے کے لیے ایک اصول یہ ہوگا کہ کوئی سوال کا جواب دور سے نہ دے گا, جس کے پاس ہوں وہی جواب دے ایک, اور اپنا ہاتھ اٹھائیے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا نام کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا. پہلے گورنر جنرل کا پہلے تھے وہ لیاقت علی خان. کون تھے؟ محمد علی جناح. اس کو تو دیجئے بیٹا آپ ڈینی کا ڈیجیٹل قرآن, اور اس میری بہن ہے جنہوں نے جواب نہیں دیا, جو شرمندہ تھیں, ان کو دیجئے گا آپ یہ مسالے, اور یہ آپ اپنے گھر کا زیادہ خیال کیجئے گا. اور جب 2 انعامات مل جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اگلا سوال. 1971 1971 کی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں سب سے بڑا واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ کیا پیش آیا تھا؟ ان سے پوچھتے ہیں بلال بھائی. جی, ڈھاکہ بنگلہ دیش بنا تھا. پکی بات ہے. برا لگتا ہے آج بھی؟ بالکل برا لگتا ہے. یہ سوال تھا ہائر کی استری کے لیے, آئرن کے لیے ہسٹری آپ کی ہوئی. تیسرا سوال آپ کا. جناب علی یہ فرمائیے کہ دوسری جنگ عظیم, اور یہ ہائر کی کیٹل ملے گی اس کو, دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ دوسری جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم. جی جی 45. آپ کہہ رہے ہیں 45. آپ کہہ رہے ہیں, آپ ذرا کھڑے ہوئیے, آپ ذرا کھڑے ہوئیے. کب شروع ہوئی تھی؟ 1939 میں شروع ہوئی تھی. 1945 میں جب جاپان کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے تھے. یار ہائر کی کیٹل کے ساتھ اس کو پیکج اور بھی دو. جواب اس نے بہت زیادہ مناسب دیا ہے, بہت بہت خوبصورت. اچھا یہ بتا دیجئے نیوٹن کا نام سنا ہے کبھی؟ کون ہے؟ سائنٹسٹ ہے. سائنٹسٹ ہے. کیا کیا اس نے؟ لا آف گریوٹی. لا آف
तो इसको एक इस्त्री और दे देना। आप किस क्लास में पढ़ती हो आप? मास्टर्स कर रही हो, किस चीज़ में? वाह जी वाह। जनाब आली, आपका अब का सवाल जो है वो हायर कैटल के लिए दोबारा है। ये फरमा दीजिए, बल्ब किसने इजाद किया था? एडिसन। किसने? एडिसन। पूरा नाम बता दो। कोई बोले ना, कोई पीछे ना बोले। इसका नाम था थॉमस एडिसन। ठीक है, इनको आधा जामे शीरी जो है ये निकाल के दे दीजिए। नहीं, चलो पूरा ले लो, पूरा ले लो, पूरा ले लो, पूरा ले लो। चलो ठीक है भैया, आपने जवाब ही आधा दिया। पाकिस्तान का ये क्या बात हुई? एक बच्ची ताली बजा रही यार, सब बजाओ। पाकिस्तान का कौमी परिंदा। ऊंची बोले जी। बेटा अभी तक तुझे ना वो परिंदा जी। आप ये काम करेंगे हायर के टोस्टर के लिए। पाकिस्तान का कौमी परिंदा क्या? नहीं, तोता। चकोर है। चकोर का ऐसा परिंदा होता है? ये परिंदा है? नहीं पता था, सुना है। नहीं मैंने तो नहीं बताया। पक्की बात है? चकोर कितना साइज का होता है? इतना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? कलर क्या होता है? देखा कभी चकोर? फिर तुमने सुन के कहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें इस्त्री दे रहा हूँ। हायर की इस्त्री दीजिए जनाब इनको। जनाब अली, इनको जामे शीरी भी दीजिए, कि इन्होंने जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत दिया। जनाब अली, ये फरमाइए कि जे डॉट और हार्डीज के वाउचर मिलेंगे। हार्डीज पता है क्या है? क्या है हार्डीज? बर्गर का पता है, ये नहीं पता कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन सा है। जे डॉट और हार्डीज के वाउचर के लिए पाकिस्तान के इस शहर का नाम बताइए। जी बता दीजिए, बताओ उस शहर का नाम बता दो ना मुझे। उस शहर का नाम बताओ। उस शहर का नाम बताइए जहां पे के दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल बने और गए। अरे एक आप बताइए। सियालकोट। पक्की बात है? क्या क्या बनता है यहाँ सियालकोट में? हाँ, फुटबॉल है और मैच है। और क्या है? और क्रिकेट के बल्ले भी मिलते हैं। इनको दीजिए जनाब हार्डीज का वाउचर और जे डॉट का आपको पैकेज मिलेगा। शाबाश, बहुत अच्छी बात की तुमने। अगला सवाल बताइए जनाब आली। जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर होगा और हार्डीज का वाउचर होगा। दुनिया में सबसे बड़ी चोटी पहाड़ की कौन सी है? हाँ, और किसी एक और चोटी का नाम ले दो। माउंट एवरेस्ट नहीं, आप फरमाइए। बिल्कुल नहीं पता? ओके, माउंट एवरेस्ट। हजूर, इनको ये जे डॉट के डाके चीजें दे दीजिए और गिफ्ट हैम्पर और हार्डीज का बिग वाउचर। अच्छा, ये फरमाइए कि सही और गलत, इसमें से या सही होगा या गलत होगा? आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, आ जाइए। ये बताइए सही या गलत। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर ज़ीब्रा है। गलत। क्या है? टाइगर है। पैंथर। पक्की बात है? तो बेटा ये आपका जवाब ठीक है। आयरन आप ले लीजिए। बहुत खूब। आखिरी सवाल। ओके। पीछे वालों से पूछना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी 100 जी बताइए। हाँ, तो आप पीछे ही बैठे हैं, मैं कब कह रहा हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉल्ट रेंज कहाँ पर है? नमक की कान। पाकिस्तान की नमक की कान। पाकिस्तान। ठहरो यार, आपको मैंने पहले कहा था ना कि आप नाच रहा करो। उस बच्चे का आपने हक मारा है। मत करो प्लीज। जी। ख्योड़ा कहाँ पर है? ख्योड़ा कहाँ पर है? इधर आ फिर मेरे पास। इधर आ, आजा। इसका जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ख्योड़ा जानते हैं कहाँ पे है? क्या चाहिए? कहाँ पर है? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। पंजाब में है, लेकिन ये सवाल नहीं था ना आपके लिए अभी। ये फरमाइए कि बच्चे के लिए आपका गेस्ट था मेरे बच्चे, हायर की और जामे शीरी की, हायर की इस्त्री और जामे शीरी का आपके पास गिफ्ट हैम्पर है। ये फरमाइए कि द फोर्ट ऑफ लोह का किला पाकिस्तान के किस शहर का नाम है? जहां पुराना नाम है ये, और यहां मेरा दिल धड़कता है इस शहर का। हाँ, लाहौर। क्या नाम है इसका? लाहौर नहीं, किसके पुराना नाम क्या था इसका?
میری پیاری بہن ادھر آ, اس کو تو پرائز دو نا سب سے پہلے. جے ڈاٹ ہائرکی اور شان تینوں دو. آپ کو یہ نہیں پتا کہ سوال کیا تھا لیکن اس کو جواب پتا تھا کہ اس کا جواب کیا دینا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اوکے, ایک زبردست قسم کی کلیپنگ. ونڈرفل. یو کین اسپیک. میں اپنے دیکھنے والوں کو ان دو بچوں سے ملواؤں. آپ کا اپنا نام نہیں بتا سکتے؟ بینا. بینا, آپ کا نام؟ میرا نام احمد. اس کا نام بھی بینا ہے. یہ ہمارے دو پارٹیسپینٹس ہیں جو کہ قوت گواہی جو ہے, ان کی جو سپیچ ہے وہ نہیں ہے, لیکن آپ ہمارے پاس آئے, آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن آپ کیونکہ بڑے ڈیسنٹ بچے ہیں دونوں, آپ اس میں سے کیا سامان لینا چاہیں گے؟ آپ لیجئے. آئیے جناب, آپ کو دیتا ہوں میں ہائر, اور آپ کو دیتا ہوں میں جے ڈاٹ کے ہیمپرز, اور آپ کو میں دیتا ہوں جامع شیریں, اور یہ آپ لے جائیے. اور کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, اس لیے جب آپ یہ ڈیجیٹل قرآن پڑھیں گے ڈینی کا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا لگے گا. بہت خوبصورت. اوکے جی, اب آتے ہیں ہم ان بچوں کے پاس جن کو کہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے, ان کی ایمانداری سے, اور ان کے ساتھ ہم کھیلیں گے گولڈن سن کی موٹر بائک کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ جو دوسرے نمبر پہ جائے گا وہ لے گا ہائر کی واشنگ مشین. سوال بالکل تیار ہے؟ تگڑے ہو؟ پہلے ان سے پوچھ لوں. آپ سے پوچھوں گا میرے بچے میں 3 سوال, اور دیکھوں گا کہ آپ کتنا جواب صحیح دیتے ہیں. پہلے آپ اپنا نام بتائیے. سائمہ. ڈرو نہیں بیٹا, آگے آؤ. اور یہ آپ کی بہن ہے؟ کزن ہے. اتنا نام؟ طاہرہ. طاہرہ, سائرہ اور سائمہ. بائک لے لو گی؟ اگر تم نے بائک لے لی نا آج, تو میں تمہارے ساتھ موٹر بائک پہ آج سیر بھی کروں گا. ٹھیک ہے؟ آپ کا نام بہن؟ جی فائزہ. فائزہ. آپ کا نام؟ عظمت. آپ نے ایک دوسرے کے جواب نہیں دینے, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ کو یہ اجازت ضرور ہے کہ آپ اپنا مشورہ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں اللہ نے جنگ کے دوران کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ پر عطا کیے؟ بولنا نہیں ہے, جواب نہیں ہے, چھوڑ دیجئے. ان کا نام تھا حضرت جعفر طیار. یہ حضرت علی کرم اللہ کے فیملی سے تھے. حضرت علی کے کل کتنے بیٹے تھے؟ جی 2. حضرت علی کی بات کر رہا ہوں میں. جی حضرت علی کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام فاطمہ کی نسل سے ہیں. جی. حضرت علی کے اپنے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت علی کے رونگ. تیسرا سوال, سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ سیف اللہ سے مراد ہے اللہ کی تلوار. سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عثمان. کس کا؟ حضرت عثمان. نہیں, یہ ہیں حضرت خالد بن ولید. آپ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج, کل بیویاں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ 11. ارے بھائی پھر سوچ لو. جی. کوئی تھوڑی سی کمی پیشی؟ غلط. 13. آپ کی بات دوبارہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. اعلان نبوت کے بعد, یہ بڑا آسان سوال ہے, غور سے سننا, آسان اور سوال کرتا ہوں. محمد علی جناح کے والد کا نام بتا دو. اس سے زیادہ آسان سوال ہو ہی نہیں سکتا. جناح پونجا. جناح پونجا. تو ٹھیک ہے, گھبرا کے کیوں دے رہی ہو یہاں پہ؟ جناح پونجا. آپ اگلے راؤنڈ میں جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ سے آخری سوال کہ اگر اب جواب غلط آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ واشنگ مشین لے کے دونوں کٹھے ساری زندگی کپڑے دھونا. مہاٹا پیلس پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ مہاٹا پیلس مہاٹا پیلس کس شہر میں ہے؟ خیبر پختونخوا میں. خیبر تقریباً کوئی 900 کلومیٹر اس طرف آؤ. جی. کیا ہوگا 900 کلومیٹر چلنا ہے؟ خیبر. یہ میرے بیٹا اب اپنے بچوں کے اپنے کپڑے جو ہیں نا اور شوہر کے, وہ آپ اس میں دھونا, جو آپ کو میں مشین دوں گا. یہ ہے کراچی میں. اچھا, مہاٹا پیلس. یہ یہیں رہتی ہیں آپ؟ باہر نہیں لے کے جاتا میاں آپ کو سیر کے لیے؟ کبھی نہیں لے کے جاتا؟ نہیں, کبھی کبھار. کھانا کھلاتے ہیں کہ سیر کرا کے آ جاتے ہیں؟ سیر بھی کراتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں. پکی بات ہے. اور یہ پیلس میں نہیں لے کے گئے آپ کو؟ جی نہیں. بیٹا جی آپ سے ہوں گی, ان کو ملے گی ہائر کی واشنگ مشین. یہ جو واشنگ مشین پڑی ہے بیٹا جی, یہ ہے آپ کی. آپ یہاں کے کھڑے ہو جائیے. آپ دونوں میری بچے یہاں تشریف لاؤ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کھیلیں گے موٹر سائیکل کے لیے. ٹھیک ہے, آسان سوال پوچھوں؟ اوکے. گولڈن سن کی بائک کے لیے انتہائی 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 آسان سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو.
दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? सबसे छोटा जानवर दुनिया का कौन सा है? पंजाब ने इसमें खुदा की कसम कयामत बर्पा की हुई थी। फिर से बताओ। डेंगू मच्छर। डेंगू मच्छर है कोई? डेंगू तो बीमारी का नाम है। मच्छर भी तो है ना, मुझे फिर काटता है जो डेंगू क्या काटता है तो बुखार शुरू हो जाता है। हाँ, तो सबसे छोटा जानवर कौन सा? डेंगू तो बीमारी का नाम है ना। अरे जवाब ठीक है ना, मच्छर। अगला सवाल अगर ये आपने दे दिया तो आपकी गोल्डन की मोटर बाइक आपकी। सवाल, मोटर बाइक लेनी है? हाँ लेनी, सायरा ने लेनी। अच्छा, आपने नहीं लेनी? मैं भी लेके जाऊँ। किसको देकर लेके? खुद चलाएगी? चलाएगी? भाई को ले पुत्र, मेरी तरफ से भाई तो खुद को चला। देगी। बिल्कुल ठीक है। ये फरमा दीजिए कि डेड सी, इसे कहते हैं दरियाए मुर्दार। इसको दरियाए मुर्दार या डेड सी क्यों कहते हैं? इतनी कॉमन सेंस की बात है ना, मैं आप परेशान हो जाएंगी। अगर पानी नमक में ज़्यादा डाला हो तो उसके अंदर मछलियाँ रह सकती हैं? रहती हैं मछलियाँ, समंदर में तो रहती हैं। नहीं, पानी में अगर मैं नमक डालूँ तो रह सकती हैं? रह सकती हैं। पक्की बात है। हाँ, समंदर में तो मछलियाँ जब होती तो नमकीन तो है ना। अच्छा, मैं सारा की तरफ से जवाब दे दूं अगर आप इजाज़त दे तो। क्योंकि इस समंदर का, ये समंदर का वो हिस्सा है जिसमें नमक इतना शदीद है कि वो पानी नमकीन नहीं, कड़वा है, इसलिए इसमें मछली ज़िंदा नहीं रह सकती। आपका ये दूसरा जवाब जो है वो बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन सारा आपका नाम है ना, सारा, क्योंकि तुम अपनी इस कज़न के साथ आई हो तो ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे ना आज तो मैं ये मोटर बाइक जो है ना, ये तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ। गोल्डन सन की मोटर बाइक। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये है तुम्हें चाबी। ये चाबी मोटरसाइकिल में डालो और चलाओ और चली जाओ। डालो इसमें, नहीं डलती। ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। जो लोग इस दुनिया में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनको ये बात याद रखनी है कि मेरे रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तू मुझे फ़ुकरा में से, फ़कीरों में से उठाना। सैयदा पूछती हैं आप ऐसी दुआ क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्योंकि ये बग़ैर हिसाब 40 बरस पहले जन्नत में जा चुके होंगे। जब ये मेरी बच्ची जन्नत में जाएगी ना, जब ये जन्नत में जाएगी ना, खुदा की कसम इसको मैं ज़रूर याद हूँगा कि मुझे बिलाल भाई ने मोटर बाइक दी थी। इंशाअल्लाह वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अगर आप पिछली इंसानियत की 5 या 7 हज़ार साल पुरानी तारीख़ देखें, बड़ी अदबन अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने बात, आपको कभी ऐसा कोई वाक़या याद हो या इल्म हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला ने इबादत पे कभी किसी कौम को तबाह नहीं किया। खुदा ताला ने जिन चीज़ों पे खुदा पे अज़ाब ला डाला उन कौमों पे, वो उनके किरदार की कजियाँ थी, किरदार की कमियाँ थी। जिसने कम तोला अल्लाह ने तबाह किया, जिसने गिबत की अल्लाह ने उस पर अज़ाब डाला, जिसने झूठ बोला अल्लाह ने अज़ाब डाला। कितनी अजीब बात है ख़वातीन हज़रात, हमारी मस्जिदें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो भरी हुई हैं, सड़कें नमाजियों से रात को भरी हुई थीं। लेकिन सवाल ये ज़रूर है कि हम कितना काम खुदा वास्ते करते हैं लोगों के लिए। ये जो सर आप मेरे साथ बात कर रहे थे कि आपकी जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट्स को लुक आफ्टर करता है, इसमें पार्शियल चैरिटी भी है, फुल चैरिटी भी है और फुल पेमेंट पे भी लोग काम करते हैं। हज़रत, ये काम करने में आपको दिक्कत क्या महसूस होती है? मुश्किलात क्या पेश होती हैं आपको? मुश्किलात पेश होती हैं कि हमारे वसाइल महदूद हैं और मसाइल लामहदूद। हम तो ये आते इसलिए ये कोशिश करते हैं कि भाई हम इतने लोगों का इलाज कर रहे हैं और ये सब कुछ काम कर रहे हैं, तो लिल्लाह एक अच्छा काम है शहर में, बेशक है, जो कि बहुत साफ़ सुथरे शरीय कंप्लाइंट तरीके से किया जा रहा है और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि छानबीन के बाद हम पेशेंट सेलेक्ट करके करते हैं। तो आइए हमारी मदद करें। पिछले एक साल में लोगों को अंदाज़ा, लोग समझते हैं कि ये रोसाक अस्पताल है, पिछले एक साल में 2013 में 830 मिलियन यानी 83 करोड़ रुपए खर्च हुए उन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सके, पार्शली या फुल्ली, चाहे ज़कात मुस्तहिक हों चाहे वेलफेयर।
83 करोड़ में क़िबला अस्पताल बन जाता है। ये तकरीबन 1 अरब रुपया है तकरीबन। जी हाँ जी, इस साल इंशाल्लाह 2014 का जो हमारा बजट है वो 940 मिलियन के करीब है। अंदाज़न 950 मिलियन 95 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे या बर्दाश्त करेंगे उन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के अखराजात जो अपने अफोर्ड नहीं कर सके, चाहे पार्शली चाहे फुल्ली। तो हम चाह रहे हैं कि लोग आएँ, हमारी मदद करें। शहर में बहुत मसाइल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपने तई इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डालने का। मैं अदब से एक बात अर्ज़ करूँ आपसे कि जब 1 अरब रुपया हुकूमतों को IDPs को देना था तो हुकूमतों की जो जान है वो गले में आ गई थी, और यहाँ पे ये हाल है कि एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो कह रहा है कि मैंने तकरीबन 1 अरब रुपया लोगों के लिए खर्च किया। हज़रत ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है। मैं ज़ाती तौर पे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ, तशरीफ़ लाएँ, देखें, जो भी देखना चाहें, अकाउंट नंबर उनके पास है, जो तहकीक करना चाहें करें। लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ कि जो इनकी तारीख़ है आगा खान हॉस्पिटल की, आपको किसी तहरीक की नहीं, आपको ज़रूरत होगी अपने ईमान से उन लोगों तक हक़ पहुँचाने का जिनका हक़ अल्लाह ने आपको दिया है। ख़वातीन, छोटे से वक्फे जाता हूँ, लेकिन मैं अभी भी वो जो फ़ोन कॉल आया था बच्चे के किसी वालिद के जानने वाले का, मैं वालिदैन के अभी इंतज़ार में हूँ। जब वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि वो 8 बजे से पहले आएंगे, तो नजीबुल्लाह को जब रुखसत करेंगे और माँ बाप से मिलाएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप भी उस लम्हे को अपने दिल के अंदर एक तस्वीर की तरह ज़रूर शामिल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से आशिक जो हैं दुनिया में वो इस तरह लिए पहचाने जाते हैं, आशिक रसूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ही उनके महबूब का नाम आता है तो उनकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। जो भी शख्स मुसलमान है, मोमिन है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और दुरूद ना पढ़े। लेकिन हर शख्स जो है वो इम्तहान में बराबर नहीं होता। बहुत से लोगों का एहसास ऐसा भी होता है कि वो इश्क को, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अपने अल्लाह के इश्क को दिखाने के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि दुनिया से हट कर हो, जो ज़माने से हट कर हो। उसमें उनकी मेहनत और उनकी टेक्नोलॉजी तो शामिल है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो लोग खुदा की पहचान, खुदा की मोहब्बत लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ जो है वो अपना जुदा गाना है। आज एक जुदा गाना आशिक अल्लाह और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकात जो है वो मुल्तान में कराते हो। इनका नाम उस्ताद आलम है और इनसे जाके मिलते हैं और देखते हैं कि ये अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा से किस तरह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिम साहब। वालेकुम सलाम सर। हजूर आवाज़ साफ़ आ रही है? ये आवाज़ साफ़ आ रही है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा ये फरमाइए कि आप जो काम कर रहे हैं अपने लफ्ज़ों में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? मैं तो कारीगरी का काम करता हूँ। अच्छा, तो ये बर्तन बनाता हूँ, आपने देखा? जी 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 जी। इंस्टीट्यूट है मेरा, ये कॉम की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, और अपना पीटीपी वालों का बहुत शुक्रिया, मुझे याद रखा। आप फरमाइए आप क्या करते हैं? जो काम करते हैं आप उस्ताद आलम, जो चावल के ऊपर आप नाम लिखते हैं अल्लाह का, जो बारीक चीज़ों पे, वो ज़रा दिखाइएगा। मैं सर ये देखें, ये मैंने 665 मरतबा 1 इंच के टुकड़े पे लिखा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 इंच के टुकड़े पे लिखा है? हाँ जी, हाँ जी, 665 मरतबा। सर इसमें स्वाद भी है, वो भी खाली है। वाह, ये आपके साथ। अच्छा ये बताइए, आपने खुशखती जो है वो बाकायदा सीखी है या ये आपको कुदरती तौर पे आती है? तो सीखनी खानदानी काम है, सीखना पड़ता है, फिर भी उस्ताद के पास जाना पड़ता है। तो हज़रत मेरी तो आंखें कमज़ोर हैं, मैं तो करीब की ऐनक पहनता हूँ, आप इतना बारीक काम किस तरह करते हैं? वो बारीक काम करते हैं बंद करके, फिर ये जज्बा ना हो तो काम नहीं होता सर। ठीक है, ये पैसों से नहीं होता। तो आपने किन किन चीज़ों के ऊपर अल्लाह और रसूल का नाम आपने अभी तक किन किन चीज़ों पे लिखा है? चावल के दाने का तो मुझे पता है, चावल पे बताता हूँ। ये देखा है आपने? जी जी, चावल का दाना मैंने देखा है। हाँ, अब ये देखें सर,
माशाल्लाह। सर ये चावल का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है, इसके ऊपर 6 मरतबा कलमा शरीफ लिखा हुआ है। एक चावल के ऊपर 6 मरतबा कलमा शरीफ, माशाल्लाह। और किस चीज़ पे लिखा? और फरमाइए। चावल के दाने पे। जी जी, देख लिया। आप और चीज़ फरमाइए, और किस पे आप? और ये दूसरे के ऊपर 6 मरतबा लिखा है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये उस्ताद आलम आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ये मोहब्बत और आपका इश्क अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है वो कायम रखे। अल्लाह आपको तौफीक दे, ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे, ताकि आप ये करें। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात आज मैंने, और मैं सारे लोगों से कह रहा हूँ ये बात, आज आपकी मुलाकात जो है ना 2 फरिश्तों से करानी है। फरिश्ते जो हैं वो ज़मीन पे आ जाएं तो पता है कैसे होते हैं? आए मैं आपको जाके दिखाता हूँ। हजूर अस्सलाम वालेकुम। बैठी 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 हज़रत अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, ये 2 वो शख्स हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, मैं इनको पहली दफ़ा ज़िंदगी में मिला हूँ। जब ये बच्चा अपने माँ बाप से जुदा हुआ, ये लोग उनको अपने घर ले गए और मैंने ये सुना कि इन्होंने कहा कि हम इसको किसी सेंटर में जमा नहीं कराएंगे। जब ये कहा तो लोगों को बड़ी हैरत हुई होगी कि ऐसा क्यों, लेकिन मुझे तो अपने बन्नू के भाई जो हैं वो भी याद आते हैं कि उन्होंने मेहमानों के लिए अपने घर खोल दिए। अगर कोई अपना घर खोल दे तो उस पर अचंबा नहीं है। मेरे ख्याल में हम जैसे, मुझ जैसे लोगों को उस पर नदामत करनी चाहिए कि हमने अपने घरों के दरवाजे तो बंद किए, हमने अपने दिलों के दरवाजे जो हैं वो भी बंद कर दिए। हज़रत आपका नाम क्या है? बहादुर खान। बहादुर खान, आपको मिला था ये बच्चा? जी हाँ, मेरा छोटा भाई, उसको मिला क्लिफ्टन में। अच्छा। रात को 2 बजे करीब। तो ये क्या कर रहा था वहाँ पे? ये रो रहा था वहाँ पर, सड़क पे बैठा। हाँ, तो भाई ने उठाया। भाई ने बोला कल मैं इसको घुमा फिरा के कहीं नज़दीक होएगा, केमड़ी में कहीं देख लेते। तो वहाँ कोई नहीं था, तो बस उसने 7 से 8 दिन उसने घुमाया, कोई पता नहीं लगा। हमने ताने पे भी चले गए, ईदी पे भी चले गए, तकरीबन इस तरह दूसरा सान बनने वाले उसके बाद चले गए। लेकिन ये ताने वाले बोले पैर हम नहीं काट सकते हैं, हमें ईडी वाले को आप दे दो। हमने बोला हम तो नहीं दे सकते। अच्छा, आपका नाम? यासिर जैदू। यासिर, आप इनके क्या लगते हैं? सर ये मेरा दोस्त है। मुझे अच्छा। 5वें दिन पता चला कि इसको भाई को एक बच्चा मिला है और इसके घर पे। अच्छा। तो मैं इसके पास गया, मैंने बोला कल के लिए हमें आगे पर, उसने बोला हमने आगे पीछे बहुत पता किया, कहीं नहीं मिल रहा। फिर उसको मैंने बोला हम आगे पुलिस स्टेशन चलते, उसने बोला कि हम बराबर में जो थाना है वहाँ पे चले गए, लेकिन उसने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, आज हम मेन थाना है वहाँ पे चलते हैं। जब हम वहाँ चले गए, उन्होंने बोला कि आप ईदी पे छोड़ दो। ईदी पे चले गए, ईदी वाले ने बोला कि ये हमें हमारे पास छोड़। अच्छा, ये जो मसला है ना, ये उसको कर दो, ये वो कर दे, वो कर दे, ये पाकिस्तान की हर डिपार्टमेंट के अंदर ये, या कोई फाइल अपने पास जो है ना वो पास नहीं करना चाहता, आगे पीछे करते हैं। लेकिन ये क्यों रखा आपने बहादुर, इसको क्यों रखा अपने पास? आप इसको थाने में ईदी में जमा करा सकते थे। ये मुझे माँ ने बोला कि हमने ये देने नहीं है इसको, हमने खुद इसके पापा ना जब इनके वहाँ पहले साल बाद आए, 2 साल बाद आए, माँ ने बोला मैं पाल लूँगा जो भी होंगे। मैंने रमज़ान में भी इसको बोला इसको दे देते ईदी वाले, उसने बोला नहीं, रमज़ान के बाद अगर देखेंगे यहाँ पे नहीं कर सकता। माँ मेरी अभी भी कह रही है कि इसको आप ले आओ, इनके जितने रिश्तेदार सबको ले आओ, मैं मिल के एक बार पहले चले जाए, मसला नहीं है। मंदू खेल साहब, आपकी बात हुई कहीं? लोग जिन्होंने आना था वो तशरीफ़ लाए, अभी नहीं आए? जी, इस वक्त ये पहुंच चुके हैं बाहर गेट पे। अगर आपकी इजाज़त तो मैं लेके आऊँ। हजूर जाइए जाइए, मैं लेके आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अभी मंदू खेल साहब ने आपसे जैसे कहा कि इनके वालिदैन जो है हमारे पास बाहर पहुंच चुके हैं। वो माँ बाप कौन है तस्दीक भी करते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अगर इस मुल्क में कोई बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से जुदा हुआ तो समा को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि हमने उस बच्चे के माँ बाप जो हैं वो 15 मिनट के अंदर, बल्कि 12 मिनट के अंदर जो है वो उस तक पहुंचा दिए। खुदा का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और अल्लाह ने इस माँ के माँ बाप का साया इसके सर पे हमेशा रखे। आज नजीबुल्लाह जो है, नजीबुल्लाह इधर आ मेरे पास, आज नजीबुल्लाह जो है ये अपने माँ बाप से किस तरह मिलेगा ये आप भी देखिए और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। और जब ये दोनों माँ बाप कितने दिनों बाद मिल रहे हो बेटा? 1.5 महीने के बाद, 40-50 दिनों के बाद जब ये मिलेगा तो ये जो मुलाकात का वक्त होगा ना, इसमें आप लोग दुआ कीजिएगा अपनी सेहत के लिए और अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए। औलाद का गम अल्लाह ताला किसी को ना दे। ये 1.5 महीने की जुदाई के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मंदुखिल लेने गए हैं तो इनके वालिदैन ही होंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत आप फरमा रहे? मैं कह रहा था बिलाल भाई, कह सकते हैं ऐसे लोगों की वजह से बारिश होती है? कह सकते हैं यार, बारिश की दुआ करो भाई कि अल्लाह ताला कराची में बारिश कर दे। अच्छा, एक और दुआ करो, एक और दुआ करो कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशत गर्दी से भी महफूज रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। ये इसलिए हज़रत साहब ने बड़ी अच्छी याद दिलाई कि जो लोग अल्लाह के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनके अपने ज़राए भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अपने ज़राए भी इनके बड़े महदूद हैं, लेकिन इन महदूद ज़राए के होते हुए ये किसी के बच्चे को अपने पास जो है वो अरे बेटा तू मेरे पास आ, ये पहचान, ये तेरे माँ बाप आ रहे हैं,
خواتین حضرات یہ ہیں اس بچے کے نجم کے ماں باپ، یہی ہیں. یہی ہے بھائی. کون سے والے؟ ذرا خاموش رہیے گا. کون ہے آپ کے ابو؟ کون ہے؟ دکھانا مجھے. ملو ذرا، ہاتھ ملاؤ جا کے اپنے ابو سے ہاتھ ملاؤ. کوئی میں شد کے جاؤں. ارے ارے آئیے. آپ والد ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. آؤ آؤ آؤ. آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، بیٹھیے. سے تو یہ ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کے گھر پہ تھے یہ. بڑی بات، بہت بڑی بات. کروڑ مبارک. اللہ جزائے خیر. کیا بات، کیا بات. آپ لوگ کو اردو آتے ہیں؟ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ میں ان کی بڑی بہن لگتی ہوں. آپ بڑی بہن ہیں ان کی؟ میں ان کی بڑی بہن لگتی ہوں. اللہ شکر. آپ کو کتنا عرصہ ہوا اس کو ڈھونڈتے ہوئے؟ 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا. کیوں کھو کیوں گیا یہ؟ کہاں چلا گیا تھا؟ مدرسے گیا تھا صبح، پھر وہاں سے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس ٹائم میں غائب ہو. اور آپ کو خبر کس نے ابھی پہنچائی کہ یہ بچہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے؟ کے ٹائم سے یہ 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہوا تو ہم نے گھومنا پھرنا شروع کیا، اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں مل نہیں سکا. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب تک اس کے لیے ڈھونڈتے رہے، کبھی مولویوں کے پاس، کبھی کیا وظیفے، کبھی کیا بس کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. تو آپ نے سما کا وظیفہ نہیں کیا؟ سما کا وظیفہ کیا، اللہ کا وظیفہ کیا، ان سب کا وظیفہ. آپ اردو بول سکتی ہیں؟ نہیں بول سکتے. یہ نہیں بول سکتے. ان سے پوچھو کہ بیٹے کو جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ بیٹا یہاں کھڑا ہے تو اس وقت دل کی دھڑکن ان کی کیسی تھی؟ اس ٹائم یہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں دن میں خواب دیکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا نجیب اللہ، تجھے میں جب کہہ رہا تھا کہ ماں باپ مل جائیں گے تو یار مل گئے نا، ٹھیک ہے نا؟ رونا تھوڑی ہے آپ نے، رونا تھوڑی ہے میرا پتر. امی مل گئی، امی مل گئی، ابو بھی مل گئے. اب تو نے امی ابو کو نا بغیر بتائے تو نے امی ابو کو گھر سے نہیں جانا کہیں. بلال بھائی بہت مبارک جی اس پہ ماشاءاللہ. بلال بھائی خبر مبارک اس پہ. یہ نکلا کیسے تھا؟ مدرسے کو کب جاتا ہے؟ صبح کے وقت جاتا ہے؟ مدرسے کو صبح 8 بجے جاتا ہے، پھر واپس شام کے ٹائم آتا ہے. اور کوئی لے کر آتا ہے یا چھوڑ کے آتا ہے یا خود ہی کرتا ہے؟ مسجد سامنے ہی ہے محلے کی. آپ بچے سے، اس سے بھائی سے پوچھو کہ کیوں چلا گیا وہاں مدرسے سے، گھر کیوں نہیں آیا؟ آپ کیوں چلے گئے تھے سے؟ کوئی دیکھے گیا جگہ گم ہو گئی تھی، پھر پتہ نہیں چلا تھا کہ کہاں چلے گیا ہوں اور کون سی جگہ. یعنی کہ اس کو جگہ کی کنفیوژن ہوگی کہ میں اس کو کہاں پر ہوں. میں کھو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اب ان کے والد سے ایک چیز پوچھ لیں. آپ سے میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بچہ جو گم ہو گیا تو آپ نے کوئی پولیس کو آگے پیچھے کہاں اطلاع کر دیا؟ اصل میں پولیس کو تو ہم نے اس لیے اطلاع نہیں کیا کہ ہم پولیس سے نا امید ہے. آپ نے اطلاع نہیں کی پولیس کو؟ ایک چھوٹی سی پرچی کٹوائی. کہاں سے ملتا بچہ؟ ایک چھوٹی سی پرچی ہم پولیس سے نا امید ہے. کل ہمارے 3 بندوں کو مارا، 2 بندوں کو مارا، 3 لاکھ روپے چھین لیتا، وہ ہماری کیا ہیلپ کریں گے؟ پولیس ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا نظام نہیں ہے پولیس کا. یہ لوگ کام کرنے والے جنہوں نے کیا آج اس کام، اس اسٹاف نے جو کمایا وہ رب جانتا ہے. جو کچھ آپ کو پتہ ہے 27ویں روزہ ہے جو کل بیان ہوا ہے، مفتی منظور مینگل صاحب نے دعا کی، مولانا جمال عباسی صاحب نے دعا کی، مولانا فضل احمد صاحب گور مجل نے دعا کی ہے، اور ایسے کابرین نے دعا کی. پھر جب مجھے جمیل بھائی کا فون آیا، میں دکان پہ تھا، شاپ پہ تھا، فون آیا کہ اسلاؤدین بھائی 1 منٹ کی جھلک میں نے نظم کی دیکھی ہے، برحال تھوڑا ذرا خیال کرنا ذرا گھر. میں نے کہا ہمارے گھر ٹی وی نہیں ہے، ہمارے گھر ٹی وی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ان چیزوں سے دور ہیں. تو میں نے گھر والوں کو فون کیا، میں نے کہا فوری طور پڑوس میں جاؤ ذرا جلدی سے. انہوں نے ٹی وی آن کیا. جب ٹی وی آن ہوا اتنی دیر میں نے جلوے کہ اللہ اکبر کا نعرہ سنا. جب میں نے سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ الحمدللہ میرا بچہ مل گیا. اچھا کیونکہ یہ بچہ مل گیا. اور دو باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ، سب بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، بیٹھ جائیے حضرت. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وقت پاکستان پہ
سر آنا نہیں چاہیے تھا کہ پاکستان میں اگر کسی کا بچہ بھی گم جائے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, وہ ہمیں کیا دے سکتے تھے. لیکن اگر آپ کو اس پولیس کے ڈپارٹمنٹ پہ اعتراض ہے اور آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کی دعاؤں پہ تو آپ کو اعتماد ہے. جن لوگوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کھوئے ہوئے بیٹے سے ملا دیا. ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ یہ بچہ جہاں رہتا ہے وہ محمد علی سوسائٹی کراچی کی, وہاں پولیس اسٹیشن الگ ہے. جہاں یہ گم ہوا ہے یہ کلفٹن میں ہے. اب اگر اس کلفٹن تھانے کو کوئی نہ کوئی انٹری چاہیے کہ پولیس پہ ہم بھی خلاف بات کرتے ہیں, لیکن کم سے کم کوئی اندراج تو کرے. اب یہ جو بہادر خان ہے یہ وہاں پہ جب وہ ضیاء الدین ہاسپٹل کے سامنے ملے تھے, یہ وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن گئے, انہوں نے کہا ہمیں کوئی اطلاع نہیں. اگر ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی اطلاع ہوتی تو اتنی نوبت نہیں آتی. دیکھیں مدخل صاحب پلیز, میں نے جب پولیس اسٹیشن میں پہلی رات کو پرچی کٹوا دی تھی تو ان کا کام ہے سارے اسٹیشن کو اتنا کرنا, ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے تو پاکستان کا کونا کونا چن لیا. ہم نے تو اس روڈ پہ ہم لوگ 5-6 بار گزر چکے ہیں. عیدی سینٹر 1-2. اچھا خان صاحب اس میں میں آپ کو درخواست کروں, آپ قادری صاحب آپ بالکل بجا بات کر رہے ہیں, آپ کی بات غلط نہیں ہے لیکن ان کی بات بھی غلط نہیں. دیکھیے ہمارا اعتماد جو ہے نا وہ نظام پر ہے, ان کا اعتماد نظام پر نہیں ہے, خدا پر ہے. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ان کا خدا پر ہے. بھائی اگر دعا کروائی, کل 27ویں کی رات تھی, دعا کی اللہ نے قبول کی. اللہ اس بات کا گواہ, مجھے کامل یقین تھا کہ میرا بچہ مجھے ملے گا ضرور, کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے, اعمال سے آ گیا تو وہ تو بھائی کیا بات ہے یار, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آپ کے 10 بچے ہیں اور 10 بچوں میں آپ یہ دیکھیے کہ سارے حافظ ہیں, عالمہ ہیں. یہ بچے سارے بچے واہ یہ بھی آ گئے, واہ جی واہ, آؤ جی آؤ بسم اللہ. او ان کے لیے افطاری کا انتظام کرو بھائی, اختر بھائی افطاری کا انتظام کرو بچوں کے لیے, پانی پلاؤ ان کو یار, لے کر آؤ جلدی جلدی جلدی, آؤ 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 جلدی سے. آج ہمارا پہلا روزہ تھا, آپ یوں سے آج ہمارا پہلا روزہ تھا. آج میں نے پہلا روزہ کھولا ہے, ابھی تک روزے کا پتہ نہیں تھا. قسم خدا کا کر کہتا ہوں نا, تراویح کی خبر کتنے لوگ ہو, ساری فیملی میں کتنے لوگ ہو آپ؟ تراویح کی خبر کوئی نہیں. یقین کر لو جمعے کے دن بندے نے کر کہا کہ صاحب ذرا جلدی کیجیے گا, جمعے کے دن ہے. میں نے کہا جمعہ ہے, کہتا کیا ہوا آپ کو, جمعے کے لیے دکانیں کرنا پہلے بند ہوتا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی اس طرح کنفیوز, کیونکہ ہمارے بچوں میں صلاح الدین اچکزئی. صلاح الدین صاحب اگر آپ نے پروگرام کا انٹرو دیکھا ہو نا تو آپ ذرا بلال بھائی کی گفتگو سنیے گا, صرف 27ویں کے حوالے سے انہوں نے جی بالکل جی بالکل, آپ یقین کریں انٹرو سنیے گا آپ کو اندازہ ہوگا. ان ساری باتوں کو آپ کرتے ہیں یہاں پہ ختم, لیکن ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے میری آواز میں سارے لوگ آواز ملا کر اللہ کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ تیرا شکر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات, اس سے زیادہ رحمت اور برکت اور آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ جو لوگ اس ملک سے, جو لوگ اس پاکستان سے نا امید ہیں, ان پہ تف ہے. چاہے ہمارے نظام, ہمارے ڈپارٹمنٹ چلیں یا نہ چلیں, خدا کی قسم اس ملک کے اندر زندہ لوگ موجود ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے کہ ہمیں امید ہے. میں بہت ممنون ہوں ذاتی طور پہ صلاح الدین صاحب کا جنہوں نے ہمیں کال کیا, لیکن میں سب سے زیادہ ممنون ہوں سما ٹیلی ویژن کا جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا اس بچے کو اپنے گھر پہنچانے کا. اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں دے اور برکتیں دے. جمیل عباسی, واہ 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 حضرت. اس لیے جب یہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں مانگو تو دعائیں سنی جا رہی ہوتی ہیں, یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ سنا نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی شارک سے زیادہ قریب, یقین کے ساتھ پکارا جائے گا, بس جب اس کے دل سے بات نکلتی ہے تو فوراً اس کی بات. اچھا حضرت, آپ کی گواہی میں ایک بات عرض کروں, موضوع تو ہمارا وہ عذاب قبر ہو گیا, لیکن آپ سے بات عرض کرتا ہوں. یقین کیجئے مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت اسرائیل میں ہو رہا ہے, مسلمان نہیں ہار رہا. مسلمان کا حوصلہ توڑنے کے لیے بچوں کو ہسپتالوں میں اور جنازوں کو جنازگاہوں میں تباہ کیا جا رہا ہے. یہ ہار ہے اس شخص کی جو ہمارے حوصلے, ہمارے بچوں کو مار کے توڑے گا اور ہم اس حوصلے سے باز نہیں آئیں گے. پھر ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, اس وقت جو لڑ رہے ہیں لوگ فرنٹ فٹ پہ, میں بڑے ہی ادب سے کہہ رہا ہوں, غلط ہوں تو مجھے بتا دیجیے. یہ فرمائیے کہ ان کے پاس جو پیچھے سے ہیلپ آ رہی ہے وہ پتہ کن کی ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ کہوں, اہل سنت یہود سے لڑ رہے ہیں اور اہل تشیع ان کے پیچھے سپورٹ سسٹم بن کے, ان کا سہارا بن کے کھڑے ہیں. خدا کی قسم پھر بھی اس ملک میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات ہیں, ہمارے اختلافات نہیں ہیں, چند لوگوں کے اختلاف ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے. خواتین حضرات وقفہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت عمر خطاب جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے، اور کوئی اس مقام کو دو رائے رکھے تو میں تو اس کو ایمان کی حالت میں ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن غور کیجئے کہ حضرت بلال جو ہیں وہ تو حبشی ہیں، نہ ان کا اذان کا تلفظ ٹھیک تھا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو حضرت، اور حبشی تھے۔ تو حضرت عمر خطاب کیونکہ غصہ تھا ان کے اندر بڑا، تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال کو بلال کی بجائے حبشی کہہ کے بلا لیا۔ تو حضرت بلال بھی اب آزاد ہو چکے ہوئے تھے نا، اب دیکھیے آزاد اور غلام کی ذہن کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ حضرت بلال سیدھے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دیکھیے عمر مجھے حبشی کہہ رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ تم جہالت کے دور سے ابھی آئے نہیں ہو، یہ طنز کر دیا۔ لیکن حضرت عمر خطاب جب باہر نکلے تو زمین پہ اپنے چہرہ مبارک رکھا اور حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ بلال تو میرے چہرے پہ اپنے پاؤں کو رکھ کے اس کو مٹی میں مس کر، تب تک تو یہ نہیں کرے گا میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ مجھے اللہ نے معاف کیا۔ اتنا سا بھی تکبر اگر کسی کو چھو کے چلا جائے تو خدا کی قسم انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ رمضان کے اب آخری چند دن آپ کے پاس ہیں، خدا کی قسم جو ہے نا آپ اس کو میرے کہنے پہ آج نکال کر دیکھو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر خدا نے اس کو 70 گنا نہ کیا تو اگلے رمضان میرا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن تسلی تو کرو، دل تو کہے کہ اللہ میں تیری لیے کر رہا ہوں، اللہ میرے پاس کم ہے، مجھے نہیں یقین کہ مجھے شام کو ملے گا یا نہیں۔ خدا کی قسم خدا اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کی آواز کو بھی سنے گا اور رزق آپ تک پہنچائے گا بھی۔ علامہ صاحب فطرانہ جو ہے اس کو ابھی ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن فطرانے کا جو اصول ہے یہ فرما دیجئے کہ اصول کس بنیاد پہ دیا جاتا ہے اور کیا یہ صدقے کی حالت میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کہ میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کے وسیلے سے اور سما ٹی وی کے وسیلے سے ایک والدین جو ہے وہ اپنی اولاد سے مل گئی، اور دعاؤں کے اندر بطور خاص یہ جملہ ملتا ہے کہ اے وہ ذات کہ جو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملانے والی تھی۔ تو نبیوں میں بھی آپس میں جدائی ہوئی ہے، باپ بیٹے دونوں نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جدائی ہوئی، لیکن پروردگار وہ ہے جو ملانے والا ہے۔ اور بہت خوبصورت جملہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ پروردگار آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اس میں قبول ہونا یہ ہمارا فرض ہے، اس کا آزمائش لینا اس کا طریقہ ہے۔ اور جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ فطرہ جو ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے، کہاں سے کانسیپٹ اس کا اٹھایا گیا ہے۔ ایک صرف لمحہ دیجیے گا خواتین حضرات، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیملی ہے اس کے تاثرات، اس کے جذبات، اس کے احساسات کیسے ہیں۔ خدا کی قسم اس روح زمین پہ اگر کوئی اس سے بڑا کام ہو سکتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں ہے۔ دلوں کو ملانا، دلوں کو جوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں سیدہ عائشہ کے اوپر جب تہمتیں لگی نا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ام سلمہ سے کہ یہ کیسی ہے عائشہ، اب میری ماں عائشہ کے بارے میں رائے ام سلمہ کی کیا تھی؟ کہتے ہیں آٹا گوندتی ہے اور چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بکری کھاتی ہے۔ انہوں نے کہا میری ان کی اس کے علاوہ میری نظر میں اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ عمر میں چھوٹی ہیں اور آٹا گوندتے گوندتے وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ اللہ خواتین حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے کہ ہمیں سبق لینا ہے، جو کہ ہمارے کریکٹرز اور ہمارے آئیکونز ہونے چاہیے۔ اس فیملی کو دیکھتے رہیے، میں درخواست کروں گا کہ ایک ونڈو میں اس فیملی کو چلاتے رہے، ایک ونڈو کے اندر ہمارے جو مہمان ہیں ان کی گفتگو بھی چلتی رہے۔ حضرت جی فطرے سے متعلق جو آپ فرما رہے تھے کہ کہاں سے یہ لیا گیا ہے، تو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا تزکا، زکا، اسی سے نکلا ہے لفظ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ چیز ہے کہ جو 9 چیزوں پر واجب ہے زکوٰۃ، اور ایک یہ ہے کہ جسے ہم زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ فطرہ نکال لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر وہ ذکر پروردگار کرتا ہوا صحرا کی طرف اور بیابان کی طرف گیا، فصلی، اور پھر نماز عید قائم کی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ماہ مبارک رمضان کے آخری اختتام کے بارے میں اس کی ایک تعویل اور تفصیل بیان ہوئی ہے۔ حضرت ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، اب دونوں حضرات فرمائیے کہ یہ جو فطرانہ ہے یہ 100 روپیہ ہوگا، 150 روپیہ ہوگا، 200 روپیہ ہوگا؟ فقہ جعفریہ کے مطابق فی نفر، فی فرد 3 کلو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نکالی جاتی ہے، اور اگر اس کی بجائے رقم بھی نکالنا چاہیں تو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر آٹا ہے، آٹے کے طور پر اگر نکالنا چاہیں تو 3 کلو آٹا فرض کیجئے کہ شاید 150 روپے کے بنے گا، تو 150 روپے کے حساب سے فطرہ نکلے گا ایک شخص کا، اور نکالنا ہے سرپرست کو،
مثلا جو کمانے والا ہے، باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا چچا ہے، جو بھی کمانے والے ہیں اس کو نکالنا ہے اپنے سارے گھر والوں کو۔ حضرت آپ بھی اسی طرح سے اس کا تناسب؟ جی ہمارے نزدیک آج کل جو مقرر کیا گیا ہے وہ 100 روپیہ اس کا نفع مقرر کیا گیا ہے، 2.5 سیر آٹے کے یا آپ آدھا کلو پیچھے کیوں ہیں؟ وہ اس میں بس وہ ان کا اپنا ہے، وہ پیچھے اور آگے نہیں، اخلاص سے تو 1 روپیہ بھی دیا جائے، وہاں کون سا پیسے دیکھے جاتے ہیں؟ اگر وہاں کون سا پیسے دیکھے جاتے ہیں؟ کروڑوں دے کے بھی پیچھے رہ گئے، اور وہ کتیا کو پانی پلانے والی جو ہے وہ یہ بات ہے کہ کیا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس پہ فطرانہ ہوگا؟ اگر یہ اس کی ولادت چاند رات سے پہلے ہو جاتی ہے تو پھر اس بچے کا بھی فطرہ نکلے گا، اور اگر چاند رات کے بعد ہوتی ہے تو پھر اس کا نکالنا لازم نہیں ہے، نکالنا چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ حضرت نکالنے میں کیوں برائی ہے؟ ہمارے نزدیک تو ہے جی کہ جو بچہ دودھ پیتا بھی بچہ ہے، فقہ حنفیہ کے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے جی پیدا ہی نہیں ہوا، جو دنیا میں آیا، اس کا نہیں، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا نہیں، جو دنیا میں آیا ہے، جو دنیا میں موجود ہے۔ کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کو مشورہ دینا چاہیے کہ جو آنے والے امید میں ہیں وہ بھی نکالو۔ ایک بات کروں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں ایک بات کروں، جب امید پہ بات آ جائے گی تو جو ابھی امید نہ ہو نا جس کی دینے کو، تو اس کا بھی دینا چاہیے۔ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جتنا دیا جائے کم ہے، اگر امید پہ چلے جائیں تو پھر تو بات بہت آگے بڑھتی ہے۔ یہاں بھی لالچ ہے، میں دے اس لیے رہا ہوں تاکہ اللہ میرا بڑھائے، اللہ تاکہ میرا بڑھائے، تو میرے خیال میں اس میں حساب کم نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ تو بلکہ دعا ہے، افطار کا دسترخوان ہے، افطار ہی کی دعا ہے۔ رسول اکرم کی فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے دعا مانگا کرو کہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبلہ منا، پروردگارہ میں نے تیرے ہی رزق سے افطار کیا ہے اور تیرے ہی خاطر روزہ رکھا تھا اور تو ہی قبول کرنے والا ہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میرا پیٹ بھی بھر گیا اور تو نے مجھے ثواب بھی دے دیا، تو نہ دنیا میری کم ہوئی ہے اور نہ آخرت میں میری کمی آئی۔ ہاں، جمع کی سینے کے ساتھ مانگ لیا جائے، حضور کی ساری امت کو شامل کر لیا جائے، اور وہ دعائیں جو حضور کی امت کے لیے مانگی جاتی ہیں اس کے بعد جب اپنے لیے مانگی جاتی ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ادباً یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور بالکل وقت ختم ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ قوم تک یہ پیغام پہنچے کہ بھائی آپ نے ناپ کر کم تر تو ضرور دینا ہے، لیکن جتنا زیادہ دو گے وہ تمہارے لیے ہی ہوگا اور تمہیں ہی اللہ دے گا۔ ریاض بھائی میں انتہائی مشکور آپ کا، میں اپنی دونوں بچیوں کا انتہائی ممنون۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت ایک دفعہ مبارکباد دینے دیں مجھے، جی جی پلیز، سما ٹی وی کو اور خصوصاً آپ کو، آپ کے اس پروگرام کو، کہ آپ کی تواسط سے ایک گمشدہ بچہ ملا، یہ ایک بہت بڑی نیکی تھی جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا۔ حضرت حسن بصری جو ہیں وہ بڑے امام اور فقیہ تھے اپنے زمانے کے، تو بازار میں جا رہے تو کیچڑ تھا، تو کیچڑ میں ایک ہجڑا تھا وہ چل رہا تھا، تو آپ نے ذرا بڑا پن دکھایا، کہا ہجڑے کو کہ تو کیوں چل رہا ہے باہر؟ تو اس نے کہا کہ دیکھے بات سنے، میں تو کیچڑ میں گر جاؤں گا تو صرف ایک ہجڑا گرے گا، حسن تو اپنا خیال کر، تو گرا تو تیرے پیچھے پوری امت گرے گی۔ خواتین حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس ایمان کے ساتھ کہ خدا کی قسم آپ جو دعا مانگیں گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔